अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप सब लोगों को क़ससुल क़ुरान लेसन नंबर 12 में वेलकम करती हूँ। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम। दुआ के साथ आगाज़ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, कौन सा पारा पढ़ेंगे आज हम लोग? अच्छा, पारा तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम क़ससुल क़ुरान पढ़ रहे थे। लेसन नंबर हम 12 पढ़ेंगे। कल हमने 11 पढ़ा था और हम किस्सा आदम पढ़ रहे थे। अच्छा, आप लोगों में से कितने ऐसी हैं जो सुबह हिफ्स का सेशन करके कंटिन्यू कर रहे हैं? कुछ नए लोग अभी आए हैं। 2 टाइप करें जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। 2 टाइप करें जिन्होंने अभी अभी बस ज्वाइन किया है। अच्छा, चलिए, सिर्फ एक ही बहन है, बाकी सारे बैठे हुए थे सुबह से। ऐसा करें, थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं, आपसे मेंटल एक्सरसाइज थोड़ी करवाती हूँ। वैसे तो आप लोग मेंटल एक्सरसाइज वैसे ही कर चुके हैं अभी हिफ्स करके, तो थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं। क्या ख्याल है, कुरान से मुतालिक कुछ सवालात पूछूं आप लोगों से? ज़रा हम अपने आप को चेक करते हैं, हमें कुरान कितना आता है। क्या क्या ख्याल है? वो पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं उसको, काहूट कहते हैं, जेपर्डी कहते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, लेकिन मैं इसको क्विज़ कहती हूँ कि हम थोड़ी सी मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हमें कितना कुरान आता है। तैयार हैं, रेडी हैं? पूछूं मैं सवालात? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये बताइएगा कि अभी अभी जो आप सूरा याद कर रहे थे, सूरह अन्नाज़ियात, इस सूरा का सूरा नंबर क्या है? ये कौन से नंबर की सूरा है कुरान में? कुरान आपके सामने होगा, खोल के चीटिंग कर सकते हैं। इजाजत है आपको, अगर आप चीटिंग करना चाहें। 77 आया मेरे पास नंबर। 79, बारकल्लाहु फीकुम, बिल्कुल ठीक है। कुरान में टोटल कितनी सूरतें हैं? टोटल सूरतें कितनी हैं कुरान में? शाबाश, 114 है। टोटल आयतें कितनी है कुरान में? 3 नंबर आपको देती हूँ। अराउंड 3000, अराउंड 6000, अराउंड 10,000। क्या ख्याल है आप लोगों का? कौन सा नंबर सही है, 3, 6 या 10,000 वाला? शाबाश, माशाल्लाह, 6000 वाला नंबर ज्यादा करीब है। ये बताइए, अभी आपने कल जो सिपारा पढ़ा था उसमें गुजरी है वाहिद सूरा कुरान की जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, सूरह तौबा। कौन सी सूरा है जिसके बारे में अक्सर मुफस्सिरीन का ये ख्याल है कि बिस्मिल्लाह इज पार्ट ऑफ दैट सूरा? कौन सी सूरा है जिसके बारे में ये ख्याल है अक्सर उलमा का कि बिस्मिल्लाह जो है इट्स द फर्स्ट आया ऑफ दैट सूरा? चले और स्पेसिफिक कर देते हैं, इट्स द फर्स्ट आया ऑफ दैट सूरा। माशाल्लाह, सूरह नमल, सूरह अल फातिहा आंसर है इसका, कि बाज़ उलमा के ख्याल में बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजिम है। अगर आपने फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो वो एक आयत आप हज़फ कर गए बेसिकली। ठीक है, चलें, ये बताइएगा, कोई ऐसी सूरा का नाम बताएं। सूरह नमल से मुझे ख्याल आया कि कोई सूरा ऐसी बताएं जिसका नाम किसी इंसेक्ट पे हो। जानवर पे नहीं कह रही मैं, इंसेक्ट पे कह रही हूँ। इंसेक्ट पे के नाम पे कौन कौन सी सूरतें? शाबाश, सूरह अन्नमल है, सूरह अल अनकबूत है, और भी कोई है? मक्खी, ये मक्खी नाम की कोई सूरा नहीं है। आई एम सो सॉरी, एंट नाम की भी कोई सूरा नहीं है। फील इज नॉट एन इंसेक्ट, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। आप लोग क्यों मुझे मक्खी लिख रहे हैं और बी लिख रहे हैं? नाम पता है तो लिख लें, और नहीं पता है ट्रांसलेशन थोड़ी मैंने पूछा है। शाबाश। अच्छा, अब आ जाइए एनिमल्स पे। चलें, आप कोई ऐसी सूरा का नाम लिखें जो जिसका नाम किसी जानवर के नाम पे है। शाबाश, अल बकरा, अल फील, और कुछ याद आती है? ठीक है। आ, बहुत सारे जानवर टुगेदर, उनके नाम पे भी एक सूरा का नाम है जो मवेशी जानवर है। शाबाश, अल अनआम। ठीक है। किसी खातून के नाम पे कोई सूरा है? किसी खातून के नाम पे कोई सूरा है? शाबाश। अन्निसा जनरल है, बट सूरह मरियम, द ओनली वुमन, द सुपर वुमन ऑफ इस्लाम, जिनके नाम पे है। बिल्कुल ठीक है। जिन अंबिया के नाम पे सूरतें हैं, कुछ नाम लिखेंगे आप लोग? कुछ अंबिया के नाम पे भी सूरतें हैं। सूरह यूसुफ, सूरह हूद, सूरह यूनुस, सूरह इब्राहिम,
ठीक है, गुड गुड गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, अब आ जाते हैं कुरान से हटके, जरा सीरा पे आए। आप अपने नबी को कितना जानते हैं? नबी के बारे में सवालात पूछूं? कुछ थोड़ा मेंटली एक्टिव हो रहे हैं आप लोग के, ब्रेन सेल्स थोड़े से एक्टिव हो रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अभी तो बहुत सारा जब कससुल कुरान हम सुनते हैं और दौरे कुरान सुनते हैं तो हम बहुत सारा टाइम लगा रहे होते हैं नोट्स लिखने में ना, तो हाथ थक जाते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों के हाथों को रेस्ट दूं और आप लोग सिर्फ थोड़ा सा सोचें इंशाल्लाह। चलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? बेटे कितने थे? नंबर बताइएगा मुझे। शाबाश, 3 बेटे थे। बेटियां कितनी थी? बेटियां कितनी थी? 4। सबसे बड़ी बेटी का नाम लिखें। सबसे बड़ी बेटी का नाम लिखें। शाबाश, हजरत जैनब। सर हजरत फातिमा तो सबसे छोटी थी मेरी बहन, सबसे बड़ी नहीं थी। कुलसूम भी नहीं। जैनब इज द राइट आंसर। जैनब, हजरत जैनब की किसी भी औलाद का नाम बताएं, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की नवासी, बेसिकली हजरत जैनब की बेटी बहुत मशहूर हैं, इनका नाम बताएं। शाबाश, माशाल्लाह, हजरत उमामा, बिल्कुल ठीक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने दामाद थे? बेटियां 4 थी, दामादों का नंबर बताइए मुझे, सिर्फ नंबर बताइएगा। शाबाश, 3 दामाद थे। 3 में हमें हजरत उस्मान और हजरत अली का तो पता है। तीसरे दामाद का नाम किसी को आता है? किसी को आता है? वो जो थर्ड दामाद है, जो हजरत जैनब के हस्बैंड थे, किसी को भी आता है? बारकल्लाहु फीक सिस्टर जैतून और सईदा, नॉट हजरत जैद, हजरत अबुल आस नाम था। नॉट अमर बिन अल आस, अबुल आस नाम था। बारकल्लाहु फीकुम। अच्छा ये बताइए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने जब मदीना हिजरत करने से पहले एक सहाबी को सबसे पहले मदीना भेजा था, नाम याद है उनका? पता है किसको भेजा था सबसे पहले? ठीक है, हजरत सईद इब्नुल मुसैयब। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि हमें 4 खुलफाए राशिदीन के नाम तो पता है। खुलफाए राशिदीन 4 के बाद 5वां खलीफा कौन था? 5वां खलीफा कौन था? अच्छा, और थोड़ा, अच्छा चलें छोड़ दें, कि इख्तिलाफी मसला है इसलिए छोड़ देते हो। नो नो नो, जिन्होंने इमाम हसन लिखा है उनका आंसर एक्चुअली करेक्ट है, क्योंकि हजरत इमाम हसन को अपॉइंट किया गया था, लेकिन उनको उनकी उसको खिलाफत को बाज ने कबूल नहीं किया था। तो फिर वो फेमस जंग हुई थी, और उसके बाद जो नेक्स्ट खलीफा बने थे वो अमीर कौन थे? मुआविया। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए सिर्फ आपको ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि थोड़ा आप लोगों को ना हिस्ट्री में इंटरेस्ट होना चाहिए, सीरा में इंटरेस्ट होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हम सीरा जब पढ़ते हैं तो उसका हमें फ़ायदा क्या हासिल होता है? कोई 2 वजूहात मुझे बताएंगे कि मैं आपसे, चलो कुरान आप लोग पढ़ रहे हैं, कुरान से सवाल पूछा, वो तो समझ में आती है। अब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के बारे में मैंने क्यों सवाल छेड़ दिया आपसे? क्या समझ में आई आपको बात? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानना क्यों ज़रूरी है? कुरान समझ में आता है, शाबाश, एक रीज़न है। सिर्फ कुरान समझ में आता है, और कोई रीज़न बताएंगे? Why is it important to know about the सीरा of the Prophet? शाबाश, मैं ये मोहब्बत का लफ्ज़ सुनना चाह रही थी आप लोगों से, कि इत्तिबाए रसूल जो है सिर्फ इताअत नहीं, इत्तिबा। इत्तिबा होता है कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। इताअत तो वो होती है ना कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक है, दाएं हाथ से खाना खाओ, तो हम राइट हैंड से खाना खाते हैं, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो काम किए, जहाँ जहाँ वो उठे बैठे, उसको फॉलो करना, ये उनकी इत्तिबा है। और इत्तिबा बंदा उसी वक्त कर सकता है जब उससे मोहब्बत हो। और आप सबको वो फेमस हदीस मेरे ख्याल में बहुत सोने सुनी हुई होगी, वो वाली हदीस, कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ ना हूँ। ये कभी आप लोगों ने हदीस सुनी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इज़ पार्ट ऑफ आर ईमान। तो हमने अपना ईमान ही मुकम्मल हम नहीं कर सकते जब तक रसूल सल्लल्लाहु
وسلم سے محبت کو واجب نہ کریں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہو. آپ کو میں کہوں کہ آپ کسی ایکس وائی زیڈ پرسن سے محبت کریں تو آپ پہلے تو پوچھیں گے نا بھائی وہ ہیں کون. اور جتنا جتنا آپ کو اس کے بارے میں علم بڑھتا ہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا کہ جتنی جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے اتنی اتنی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے، اتنا اتنا قرب بڑھتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ جملہ. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہمیں جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جتنا اتنا ہمیں عقیدہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے. آتے ہیں نا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں لی وجہ اللہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایکچوالٹی میں ایک چہرہ بھی ہے. تو جب ہم یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں چیزیں پتہ چلتی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے پھر قرب کا احساس ہوتا ہے، بیکاز یو گیٹ ٹو نو ہم بیٹر. اسی طرح جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلے گا، ان کی آپ سیرہ کو سٹڈی کریں گے تو نمبر 1 آپ ان کو پہچانیں گے بالکل. اور جب پہچانیں گے تبھی محبت آئے گی، اور یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جو نمبر 2 ریزن آپ لوگوں نے بتایا، آف کورس وہ بھی ریزن ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو قرآن کا نمونہ بن کے آئے تھے نا. اگر ہم نے ان کو نہیں جانا تو ہم اپنے دین پر بھی صحیح عمل نہیں کر سکتے، رائٹ؟ کیونکہ ہم نے اگر جانا ہی نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھانا پسند تھا، کیا پینا پسند تھا. وہ ہم آج کل رمضان میں ہم لوگ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں نا، ہم اپنے پسند کی افطاریاں بھی بناتے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ روزہ جب کھولیں تو کس چیز سے کھولیں. کیوں کھولیں ہم روزہ؟ ڈیٹ سے کھولتے ہیں نا، کھجور سے. بھلا کیوں کھولتے ہیں کھجور سے؟ بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کھجور بالکل پسند نہیں ہو، بعض لوگ ڈائبیٹک ہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم تو کھجور سے کھول ہی نہیں سکتے. کیوں ہم کرتے ہیں یہ؟ کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سنت کی پیروی کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا. تو اس لیے انشاءاللہ جب آپ لوگ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہم کام کرتے ہیں نا دن بھر میں، جن کو ہم کہتے ہیں، اور آج انشاءاللہ آپ لوگ ابھی جو لیسن پڑھیں گے اس میں بھی اس بات کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سنتیں اور بڑی بڑی سنتیں اپناتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی ہم اپنے ایکچوئل لیکچر کی طرف آ جاتے ہیں. ہم قصص القرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے. مجھے کل کے لیکچر میں سے صرف ایک کی ورڈ بتا دیجیے گا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ آپ لوگ کو یاد ہے کہ کل ہم نے کیا بات پڑھی تھی. ایک ورڈ کل کے پورے لیکچر میں سے. کل کس ٹاپک پہ استاذہ بات کر رہی تھی؟ سب کو آنا چاہیے یہ جواب. نفس اور وسوسہ. چلیں 3 types of people بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. وسوسہ واز دا کی ورڈ آئی واز لوکنگ فار، کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے کل کی کلاس میں تھوڑے وسوسے کے ٹائپس پڑھے تھے. آج ہم اسی ٹاپک کو تھوڑی اور کنٹینیو کریں گے کہ وسوسہ کے ٹائپس کیا ہوتے ہیں اور وسوسہ کے علاج کس طرح سے ہوتا ہے. کچھ استاذہ آپ کو دعائیں بتائیں گی، کچھ آپ کو ٹپس بتائیں گی، اور کچھ پریکٹیکل ٹپس بتائیں گی کہ ان وسوسوں کا علاج کیا ہے، ہمیں اس سے فائٹ کیسے کرنا ہے. کیونکہ یہ شیطان کا وار ہے نا، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے. اور وہ ہمیں کس طرح سے اٹیک کرتا ہے؟ تو ون آف دا ویز آف ہز اٹیکس از دس وسوسہ. اور آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اس بارے میں کہ جب شیطان ہمیں اٹیک کرے اور جب وہ ہمارے پر وسوسوں کے ساتھ اٹیک کرے تو پھر ہمارا ڈیفense میکنزم کیا ہونا چاہیے. تو آج کل ہم نے وہ اٹیک پڑھا تھا، آج ہم ڈیفنس پڑھیں گے کہ ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کی چالوں کا مقابلہ کر سکیں. تو انشاءاللہ اس پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگ لکھیے گا نوٹس اپنے. اور نوٹس بنانے میں اگین میں آپ لوگوں کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گی کہ کی ورڈز یا کی پوائنٹس لکھا کریں. ایک ایک ورڈ پورا لکھنے کی کوشش نہ کیا کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان پوائنٹس کو آپ ریویو بھی کر سکیں اور آپ کے لیے آپ کو یاد رکھنا بھی آسان ہو اور اس پہ پھر عمل کرنا بھی آسان ہو. کیونکہ اگر 4-5 پوائنٹس لکھیں گے نا تو انشاءاللہ یاد بھی رہیں گے اور عمل بھی کر سکیں. اگر آپ 36 پیج کے نوٹس لکھیں گے نا تو نہ تو ان کو دوبارہ کبھی دیکھیں گے اور نہ کبھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. پہلا روزہ کیسے گزرا؟ بہت اچھا. پتہ بھی نہیں چلا نا کتنی برکت ہوتی، اور وقت میں بھی برکت ہوتی ہے نا. پہلے کتنی فکر ہوتی ہے کہ تراویح کے لیے وقت نکلے گا یا نہیں، سارے کام کیسے ہوں گے. لیکن الحمدللہ یہ شہر مبارک ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. تو آپ نے پھر تراویح کے علاوہ کوئی زیادہ کام کیا جو عام دنوں میں نہیں کرتے نیکی کا؟ مثلاً قرآن کی تلاوت اور ذکر، شابش، کانشیس ذکر اور حفظ سٹارٹ کیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر رمضان کے مہینے کے لیے ہر روز کی صرف ایک آیت بھی کر لی جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ 30 آیتیں یاد ہو جائیں گی. سورۃ ملک تو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی 30 آیتوں والی. سورۃ سجدہ بھی 30 آیتوں والی ہے. تو کوئی بھی 30 آیتوں کا ٹارگٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی آیتوں والی کوئی سورت یاد کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس رمضان کا تحفہ ہوگا آپ کے لیے. اس کے علاوہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ نمازوں کی خاص حفاظت اور نماز پر توجہ اور نماز میں یکسوئی اور نماز کو بر وقت ادا کرنا. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اپنے لیے یہ عہد کیا ہے کہ جو شخص اس حال میں میرے پاس آیا کہ ان کے اوقات کی محافظت کرتا رہا، میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی محافظت نہ کرتا رہا اس کے لیے میرے ہاں کوئی عہد نہیں. یعنی 5 نمازوں کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا چاہیے، اور وقت میں بھی افضل وقت میں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو آپ رمضان کا ایک ٹارگٹ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں، وقت کے اندر نماز پڑھیں اور افضل وقت میں نماز پڑھیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں. وہ کیوں؟ یعنی تہجد کے نوافل ہو گئے، تراویح ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کون سے نوافل ہو سکتے ہیں؟ اشراق کے، چاشت کے، اور تحیت الوضو. اور نماز کے آس پاس جو سنتیں اور نفل ہوتے ہیں، میں نے دیکھا بہت سے لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. یہ جو سنتیں ہیں نا، بیسیکلی یہ بھی اصل میں نفل ہی ہیں. ایک فرض نماز ہوتی ہے اور ایک نفل ہوتی ہے. پھر سنت کو یا نفل کو آگے مزید تقسیم کیا گیا کہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ، اور پھر اس میں سے کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو سنن رواتب کہلائی جاتی ہیں. تو یہ کیوں پڑھنی چاہیے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فرائض کی ادائیگی کرے، فرائض کو پراپر طریقے سے ادا کرے، سارے شرائط کے ساتھ. اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فرائض سے کیا حاصل ہوا؟ قرب. نوافل سے کیا حاصل ہوا؟ اللہ کی محبت. کس کس کو چاہیے اللہ کی محبت؟ سب کو ہی چاہیے. تو پھر کیا سب نوافل کا اہتمام کریں گے؟ انشاءاللہ. فرمایا پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی پھر اسے اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ بصیرت پیدا کر دیتا ہے. اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ وہ انسان پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنے لگتا ہے. اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سب کچھ کس میں لگ جاتا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں. اور پھر خوشخبری کیا ہے؟ اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں. یعنی ایسے شخص کی پھر دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں.
اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں. کس چیز سے پناہ دیتا ہوں؟ ہمارے دشمن شیطان سے، اور اس کے علاوہ بھی ہر شر سے. تو یہ سنتیں اور نفل جو ہیں یہ دراصل ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا، محبت حاصل کرنے کا اور اطاعت میں بہتری لانے کا اور پھر ہر شر سے بچنے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. آپ نے فرمایا ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا یا اس میں کوئی کمی ہے؟ چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں؟ اگر اس کے نفل ہوئے تو وہ فرمائے گا میرے بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے پورا کر دو. یعنی اگر فرائض میں کوئی کمی رہ گئی، بھول چوک ہو گئی، 4 رکعتیں پڑھنی تھی 3 پڑھی تو کمی تو ہو گئی. اسی طرح کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر کس سے پوری ہوں گی؟ وہ نوافل سے. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے. فرائض ہیں، روزے ہیں مثلاً فرض، ان میں کوئی کمی رہ گئی تو نوافل سے پوری کر دی جائے گی. حج ہے، اس کی کمی عمرے وغیرہ سے پوری کر دی جائے گی. دیگر اعمال میں بھی، یعنی جہاں فرائض میں کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، فرائض بھی آسان طریقے سے ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں. نمازوں کو مختصر نہ کریں. ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، ہم باتیں کرنے پہ آتے ہیں تو گھنٹوں گزار دیتے ہیں. یعنی بعض لوگ تراویح پڑھنے کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن تراویحوں کے بعد بیٹھ کے خوب سوشلائز کرتے ہیں. تو ہم اپنے اوپر خود چیک رکھیں نا، اللہ تعالیٰ کیا ہمیں دیکھ نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ہم میں سے ہر ایک کا اپنا نصیب ہے کہ اس کی چاہت کیا ہے، وہ اپنے لیے زیادہ کیا کمانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ میں ہر روز تھوڑی سی بات کروں گی تاکہ نیکیوں کے اس مبارک مہینے میں ہم نیکیوں میں آگے بڑھ سکیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی ملکہ وسلطانہ ولا مثل لہ فی اسمائہ وصفاتہ وبرہ واحسانہ. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو واحد اور یکتا ہے، جو اکیلا اور بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے. اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس کے اسماء اور اس کی صفات میں اور اس کے احسانات میں کوئی اس کا ہم مثل نہیں. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ہم بات کر رہے تھے شیطان کے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے کی، کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا. اس کا آغاز ہوا ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے سے. وسوسہ انسان کا دشمن ہے. جب دل میں بہت وسوسے آنے لگتے ہیں تو پھر انسان کچھ کر نہیں پاتا، حتیٰ کہ وسوسوں کی کثرت کی وجہ سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا علاج کیا جائے اور ان سے نپٹا جائے. شیطان وسوسوں کے ذریعے ہی انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور وسوسے شیطان ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی،
یعنی اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کے ساتھ پناہ لی گئی ہے، یعنی ایک کے بعد ایک نام کے ساتھ مضبوط پناہ. کس سے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. یعنی یہ بہت بڑا شر ہے. قرآن مجید میں کسی اور شر سے پناہ لینے کی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی جتنی زوردار فورسفل طریقے سے اس شر سے پناہ لینے کی بات ہوئی ہے. من شر الوسواس الخناس، وہ خناس جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے، بار بار آتا ہے، پھر وہی خیال دل میں ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، یعنی شیطان بھی، ابلیس بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض انسان جو شیطانوں کے چیلے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اندر آ کے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، آپ کے دل میں برے برے خیال ڈالتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، مایوس کن باتیں کرتے ہیں، تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، اور پھر آپ ہر چیز سے دور ہونے لگتے ہیں، بدگمان ہونے لگتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان سب بیماریوں کی اصل وسوسے سے شروع ہوتی ہے. شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے اور وہ کسی لمحے انسان کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا. مقاتل کہتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کی شریانوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا کہ خون دوڑتا ہے. اللہ نے اس کو اس کام پر غلبہ دیا ہے، یعنی اس کے لیے راہ کھول دی گئی ہے کہ وہ ایسا کر سکے. اور اس میں انسان کا امتحان ہے کہ پھر انسان اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے، کس کی پروٹیکشن لیتا ہے، کون اس کو بچاتا ہے، کس کی طرف رجوع کرتا ہے. تو وسوسہ وہ دھیمی آواز جس کے ساتھ وہ انسان کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ آواز کانوں سے سنائی نہیں دیتی لیکن دل تک پہنچ جاتی ہے. یعنی بہت سی باتیں کانوں سے سنے بغیر ہی آپ کے اپنے اندر سے اٹھ جاتی ہیں اور انسان پر اصل چیز خلط ملط ہو جاتی ہے. مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک آپ کا دھیان کسی اور طرف چلا گیا اور آپ کو یہ یاد ہی نہ رہا کہ آپ نے کتنی پڑھی، آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں، آپ نے کوئی سورت بھی پڑھی ہے یا نہیں. ابن عباس کہتے ہیں الوسواس الخناس کے بارے میں کہ شیطان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ نیولا وہ اپنا منہ انسان کے دل کے منہ پہ رکھ لیتا ہے اور اس کو وسوسہ ڈالتا ہے. اگر انسان اللہ کا ذکر کر لے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر وہ خاموش رہے تو وہ بار بار پلٹ کے آتا ہے. تو یہ ہے وسوسہ ڈالنے والا، اور یہی الوسواس الخناس ہے. قتادہ کہتے ہیں انسان کے سینے میں شیطان کی اسی طرح تھوتنی ہوتی ہے جیسے کتے کی تھوتنی ہوتی، یعنی اس کا منہ نہیں آگے کو نکلا ہوا ہوتا، تو شیطان کا بھی ایسے ہی آگے کو منہ نکلا ہوتا ہے جس سے وہ دل کے اندر رکھ کے پھونک دیتا ہے اندر. تو جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو شیطان انسان کے سینے میں کئی طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. سب سے پہلے انسان کے ایمان اور عقیدے کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، ایمان کو خراب کرنے کے لیے، عقائد میں شک پیدا کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سوال کر بیٹھتے ہیں. جب آپ بتاتے ہیں نا آسمان اللہ نے پیدا کیا، زمین اللہ نے پیدا کی، تو وہ پھر سوال کرتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور چاہیے کہ اس شیطانی خیال کو چھوڑ دے، یعنی اس کو جھٹک دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جتنی بھی عبادت کر لے، جتنا بھی اللہ کو یاد کر لے، جتنے بھی اچھے اچھے کام کر لے، یہ شیطانی خیال آنے سے رکتے نہیں ہیں، یہ آ ہی جاتے ہیں پھر. تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں. اور وہ اشارے کنایت سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کی بجائے انسان کوئلہ ہو جائے تو وہ زیادہ اسے پسند ہے، یعنی جل کے کوئلہ ہو جاؤں وہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ باتیں جو دل میں آتی ہیں ان کو زبان پہ لاؤں. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. 3 بار اللہ اکبر کہا اور پھر فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا. یعنی وہ انسان کی دشمنی میں فزیکلی کچھ نہیں کر سکتا،
اس کا زور نہیں چلتا انسان پر. ہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے وسوسہ ڈالنے کی طاقت دے دی ہے. الحمدللہ الذی رد کیدہ، یعنی اس کی چال کس کی؟ شیطان کی. کس لیے؟ انسان کو بہکانے کے لیے. کس طرف موڑ دی؟ بس وسوسے کی طرف موڑ دی. یعنی زیادہ سے زیادہ وہ خیال ڈال سکتا ہے آپ کے دل میں، اور مشکل یہ ہے کہ خیال ہی سے تو ساری بات شروع ہوتی ہے. پھر انسان وہی بات بول دیتا ہے، پھر وہی کرنے لگ جاتا ہے، اور اس طرح انسان شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ نے کبھی پرندے پکڑنے کی کوشش کی ہے؟ کسی نے کوئی ایسی ایکسرسائز کی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے. چڑیا پکڑنے کی مجھے یاد ہے بچپن میں لوگ ایک جال سا لگاتے تھے، اسے ٹوکرا سا رکھتے تھے، اس کے ساتھ رسی باندھتے تھے اور اس کے آس پاس دانا ڈالتے تھے، اور جب وہ پرندے کٹھے آ جاتے تھے تو رسی کھینچ دیتے تھے تو وہ سارے اندر ٹوکری کے نیچے آ جاتے، کچھ اڑ بھی جاتے تھے. تو کوئی بھی شکاری شکار کرتے ہوئے پہلے کیا کرتا ہے؟ دانا ڈالتا ہے، اور پھر جو لالچی ہوتا ہے وہ دانے کی طرف چل پڑتا ہے، اور پھر وہ شکاری اس کو پکڑ لیتا ہے. تو شیطان بھی شکاری کی طرح ہے، وہ ہمارا شکار کرتا ہے، ہمارے لیے کچھ برے کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. پھر انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس چیز کی طرف لپک جاتا ہے، اس کو وہ چیز خوشنما لگتی ہے، پھر وہ اس کے کہنے پہ چل پڑتا ہے، پھر وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، پھر اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور اس طرح انسان شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات اس کی فوجوں میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی اس کے کہنے میں آ کے اوروں کو بھی بہکانے لگتا ہے، پھر اس کا آلہ کار بن جاتا ہے، اس کا چیلا بن جاتا ہے، اس کا مددگار بن جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے. کیا چیز صریح ایمان ہے؟ یعنی وسوسے کا آنا، یعنی یہ شیطان کی چالوں میں سے چال ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مومن کبھی شیطان کے ایسے کفر یا وسوسوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. یعنی یہ مومن پہ کیفیت گزرتی ہے کہ اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. جیسا کہ صحابہ نے کہا تھا کہ ہم اس بارے میں بات کرنا بہت سنگین خیال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. تو وسوسے کا پیدا ہونا، دل میں اس کی کراہت ہونا، اس وسوسے کو دل سے دور ہٹانا، یہ خالص ایمان ہے. اصل میں ایمان کا امتحان بھی تو ہوتا ہے نا، کون سچا کون نہیں. تو شیطان کے وسوسوں سے ایک مجاہد کی طرح لڑنا ہوتا ہے. جیسے اس کے پاس دشمن حملہ کرنے کے لیے آ جائے تو وہ دفاع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس پہ غالب آ جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا جہاد ہے. تو جہاد کی ایک قسم کیا ہے؟ شیطان کا مقابلہ کرنا. پھر اسی طرح امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ طلبہ علم اور اللہ کے خاص بندے، یعنی جو قرآن کے طالب علم ہیں یا دین کے طالب علم ہیں اور اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں، ان کو ایسے وسوسے اور شبہات لاحق ہوتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ہوتے، کیونکہ دوسرے اللہ کی شریعت اور اس کے طریقے پر نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ وہ اپنی ہی خواہشات پر جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں. اور یہی شیطان کا مقصد ہے. یعنی جو انسان پہلے سے ہی رب کے ذکر سے غافل ہو تو اس پر اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو شخص رب کی طرف جا رہا ہے، رب کے قریب ہو رہا ہے، اس پر پھر وہ زوردار اٹیک کرتا ہے. کہتے ہیں ان کے برعکس وہ لوگ جو علم اور عبادت کی صورت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شیطان انہی کا دشمن ہے، یہ ان کو اللہ سے روکنا چاہتا ہے. تو دوسری بات کیا ہوئی کہ شیطان کے وسوسوں کا زور کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کے خاص بندوں پر. یعنی اگر آپ میں سے کسی کو بہت وسوسے آتے ہیں تو آپ اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے اس لیے شاید میرا یہ حال ہو گیا ہے، بلکہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور شیطان کو چل پتا گیا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے اس کو نکال دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے. پھر تیسری بات، ایک اور وسوسے کی قسم جو نیت پہ اثر انداز ہوتا ہے، کہ انسان اچھی نیت سے کوئی کام کرنے لگتا ہے اور وہ اس کے دل میں شک و شبہ ڈال دیتا ہے کہ تمہاری تو نیت ہی خراب ہے اور تمہارا تو کوئی کام ہی ٹھیک نہیں، تمہارا تو کوئی عمل ہی قبول نہیں، بس کر رہی ہو کرتی رہو، قبول وغیرہ کوئی نہیں ہونا. یہ بھی وسوسہ ہوتا ہے. آپ کو خود زیادہ پتا ہے کہ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں. مثلاً آپ یہاں پڑھنے آتے ہیں یا پڑھانے آتے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ گھر سے کیوں نکلتے ہیں. شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، دین کی خدمت کے لیے. میرا ہول سول مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اپنے فرائض ادا کرنا. تو اس شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے. پھر چوتھی قسم ہے نماز اور وضو پہ اثر انداز ہونے والے وسوسے. یعنی بعض لوگوں کو وضو میں وسوسہ ہو جاتا ہے، میرا وضو نہیں ہوا، میرا وضو ٹوٹ گیا،
اور وہ بار بار وضو کرتے رہتے ہیں، اور کبھی وہ بار بار نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی نماز پڑھ کے. تو یہ وہم بھی شیطانی اثرات میں سے ہے، تاکہ مومن تسلی سے پاکی اور عبادات نہ کر سکے. جس کو اپنے وضو میں شک ہو گیا، کیا اس کی نماز میں خشوع آ سکتا ہے؟ نہیں. تو مسلمان کو یہ وسوسہ بھی لاحق ہو سکتا ہے کہ میں پاک نہیں، لہٰذا وہ پھر سے وضو شروع کر دیتا ہے اور پھر دوبارہ شروع کر دیتا ہے، پھر دوبارہ. یا پھر کوئی خاص حصہ جسم کا، جیسے پاؤں بار بار دھوتا رہتا ہے، میرا خیال ابھی بھی پاؤں صاف نہیں ہوئے، ابھی بھی میرا چہرہ پورا گیلا نہیں ہوا، پھر دوبارہ چیٹا مارتا، پھر دوبارہ، یعنی پورے وضو پہ یا ایک حصے پہ اس کو شک ہو جاتا ہے، اور پھر خوب پانی ضائع کرتا ہے، خوب پانی ضائع کرتا ہے. آپ اس کا جتنا جلد ہو علاج کریں، اس لیے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی پوچھ ہوگی. یہ جو خواہ مخواہ میں ضائع کرتے ہیں نا، بلا وجہ ٹیپ کھول کے ادھر ادھر باتیں شروع کر دی، برتن وہاں رکھا ہے، وہ لینے گئے، ٹیپ کھلی، ٹیپ بند کرنے کی زحمت نہیں، سوئی گیس چل رہی ہے اس کو بند کرنے کی زحمت، دوبارہ کھولنے میں کتنا وقت لگ جائے گا آپ کا. کچھ لوگ پہلے چولہا جلا دیتے ہیں، آگ جلتی رہتی ہے خوب، اور برتن نکالتے ہیں، پھر پانی نکالتے ہیں، پھر وہ ڈالتے ہیں، پھر لا کے چولہے پر رکھ دیتے. عقل مندی کی بات کیا ہے؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پانی رکھ کے چولہا آن کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ انتہائی بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ان کا دھیان نہیں ہوتا کام میں. تو یہ جو لاپرواہی ہے نا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو، ہر چیز کے اندر کانشیسلی توجہ ہونی چاہیے، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، توجہ سے کرنا چاہیے، دھیان سے کرنا چاہیے. دھیان کیوں نہیں ہوتا؟ جو لوگ ہیپ ہیزرڈ کام کرتے ہیں ان کا دھیان کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ شیطان ان کے اوپر غالب ہوتا ہے، وہ ان کو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اور وہ ان وسوسوں میں کھوئے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے بھی ہوتے ہیں. ان کا دھیان کلاس میں نہیں ہوتا، وہ کلاس میں بیٹھ کر بھی پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. ان کا دھیان نماز میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ نماز میں بھی پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا دھیان کھانا پکانے میں نہیں ہوتا، وہ کہیں اور ہی کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح کے کھوئے ہوئے لوگ نہ اپنے فائدے کے نہ کسی اور کے فائدے کے. تو یہ بھی شیطان کی چالوں میں سے ہوتا ہے. اللہ کو کون پسند ہے؟ متقی لوگ پسند ہیں. اور متقی کون ہوتا ہے؟ متقی ایک کانشیس انسان ہوتا ہے. کانشیس، ہر کام کانشیسلی کرنا، صحیح طریقے سے کرنا، ایمانداری کے ساتھ کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، سر سے اتارنے والی چیز نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو. تو اگر آپ کی عادت میں لاپرواہی ہے نا، تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے اپنے بارے میں، کیونکہ یہ خطرناک عادت ہے. آپ اپنی آخرت سے بھی پھر لاپرواہ ہو سکتے ہیں، آپ اپنے دین سے بھی لاپرواہ ہو سکتے ہیں، آپ اپنی دنیا سے بھی لاپرواہ ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی شیطان کا ایک شر ہوتا ہے. پھر شیطان نماز میں وسوسے ڈالتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا، یعنی اپنی ہوا خارج کرتا ہے تاکہ مؤذن کی آواز نہ سن سکے. پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے مؤذن تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. جب اقامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنے. یعنی شیطان اذان نہیں سننا چاہتا، انسانوں میں سے بھی بہت سے لوگ نہیں سننا چاہتے. پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو وہ واپس آتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، نماز میں دھیان ادھر ادھر لگاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران نماز ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ تو خشوع کو اچک لینا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے. پانچویں چیز، نافرمانیوں کو مزین کرنا، یعنی غلط کام خوبصورت لگتے ہیں اپنے، ان پہ انسان خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کے دوسرے کو بتا رہا ہوتا ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر خوش ہونا. وہ کون سا نافرمانی کا کام ہے جس پر عام طور پر خواتین بڑی خوش رہتی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کا کام، اور اس پر وہ خوش بھی ہوتی ہیں. اور خاص طور پر اگر کوئی تعریف کر دے تو پھر تو زمین پہ پاؤں ہی نہیں ٹکتے. لباس، شیطان نے کیا کیا تھا؟ آدم اور حوا کے لباس اتروائے تھے. تو لباس کا مختصر ہونا، لباس کا ٹائٹ ہونا، لباس کا سی تھرو ہونا، لباس کا پوری طرح جسم کو نہ ڈھانکنا، لباس کا ٹائٹ ہونا، یہ ساری شیطانی چالیں ہیں کہ انسان ان کے بارے میں، صرف عورتیں نہیں مرد بھی، بعض مردوں کا لباس اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو ہی بہکایا تھا اور سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ان کے لباس اتروائے. تو انہوں نے جنت کے پتے چپکائے اپنے اوپر اور اپنے آپ کو ڈھانپا، کیونکہ فطرت میں تو حیا اللہ نے رکھی ہے.
تو وہ ہر نافرمانی کے کام کو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو وہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. انسان اچھے سے کپڑے پہن کے شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہے, اس کو اپنا آپ بڑا اچھا لگتا ہے, اب فٹ ہوں, میں اسمارٹ ہوں, اب اس کے اوپر گاؤن پہنوں گی, اب اس کے اوپر میں کوئی چادر اوڑوں گی. اللہ نے حکم دیا بھائی یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکائیں, اوپر سے چادر ڈالیں. یہ قرآن کی آیت ہے, یعنی گھر کے کپڑوں میں باہر نہ نکلیں. وہ کپڑے جو جسم سے ٹچ کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں, ان کو چھپائیں. اتنے مہنگے کپڑے ہم نے خریدے ہیں, اتنی مشکل سے ہزاروں دے کے سلوائے ہیں, اور اب ہم ان کو چھپا لیں. کون ہماری تعریف کرے گا؟ ہم تو لوگوں کی نظر میں اچھے ہی نہیں لگیں گے. یعنی ایک رستے سے انسان نہیں آتا نہ دوسرے سے نہیں تیسرے, وہ تھکتا نہیں, مسلسل پیچھے لگا رہتا ہے, اور پھر نافرمانی کے کاموں کو خوبصورت اور حسین اور مزین کر کے اسے اللہ سے دور کرتا ہے. اب آپ خود سوچیں, اگر آپ ہاف سلیو پہن کے باہر نکل گئے ہیں, کسی شادی میں ہی گئے ہیں, اور اوپر آپ نے جالی کا دوپٹہ لیا ہوا ہے, وہاں نماز کا وقت آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. کیا کریں گے آپ؟ اب نماز پڑھیں گے؟ پڑھ سکتے ہیں. گھر والوں سے کہیں گے مجھے چادر لا دو, وہ تو چادر بچھا کے نہیں دیتے نماز پڑھنے کے لیے. اکثر جگہوں پہ جب جاتے ہیں بیچ میں نماز کا وقت آتا ہے, جب پوچھے نماز پڑھنی ہے تو کہتے ہیں یہی کہیں کسی کونے میں پڑھ لیں. شاید آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہو. ایک چادر تک نہیں بچھی ہوتی, حالانکہ مسلمان ہیں اور پتا ہے کہ نماز کا وقت آنے والا ہے, پھر بھی نہیں انتظام کرتے. مسلمان تو اپنا ٹائم ٹیبل ہی نماز کے ارد گرد بناتا ہے, اور اگر اس کو پتا ہو کہ مجبوری ہے, ہال اسی وقت مل رہا ہے, تو ساتھ ہی نماز کا انتظام کرتا ہے. لیکن جانے والے بھی تو اپنا انتظام کر کے جائیں نا, ایسے کپڑے پہن کے جائیں جن میں نماز ہو سکے, اور یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. بہرحال, اور پھر نفل اور فرض, بعض اوقات وہ فرض کو بھی معمولی بنا دیتا ہے اور معمولی کام کروا کے کہتا ہے ہو گیا تمہارا فرض ادا, بس زکوٰۃ کا حساب نہیں کرنے دیتا. ہر مہینے چلو تھوڑا تھوڑا دیتے رہو, بس تمہاری زکوٰۃ ہو چکی. نہیں, ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہے, زکوٰۃ اینڈ ٹائم پہ دینی پڑتی ہے. جیسے نماز کا ٹائم مقرر ہے مقرر نماز کا ٹائم, ایسی زکوٰۃ کا بھی ٹائم مقرر ہوتا ہے. جس دن آپ مالدار بنے تھے نا, اس سے ہجری کیلنڈر کا پورا 1 سال اسی ڈیٹ پہ جب پورا ہوا, اب آپ پہ زکوٰۃ آ گئی. اب آپ رمضان کا انتظار نہ کریں کہ ہاں وہ ہو گئی ہے زکوٰۃ, ابھی مجھے ٹائم نہیں مل رہا, میں کیلکولیٹ کروں. نہیں, جیسے آپ نماز کا وقت ٹال مٹول کر رہے ہیں نا, زکوٰۃ کا وقت بھی ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. یہ پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ہوتی. کچھ لوگ تو پتہ نہیں رجب میں دیتے ہیں اور کسی اور مہینے. ہاں, ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ مانگنے والی عورتیں آتی تھی تو وہ کہتی تھی زکوٰۃ کا مہینہ آگے زکوٰۃ دیں. وہ رمضان نہیں ہوتا تو کوئی اور مہینہ ہوتا تھا, تو وہ پتہ نہیں کس نے زکوٰۃ کا مہینہ بنا دیا. حالانکہ ہر ایک کا مہینہ فرق ہے. ماں کا فرق ہو سکتا ہے, بیٹی کا فرق ہو سکتا ہے, بیٹے کا فرق ہو سکتا ہے, ہر بندے کا فرق ہوتا ہے. مثلاً 10 ربیع الاول کو آپ نے سونے کی 10 چوڑیاں خریدی, اگلے سال تک وہ آپ کے پاس رہی, 10 ربیع الاول کو ان کی زکوٰۃ نکل جانی چاہیے کیونکہ وقت آ چکا ہے, اور بیک وقت ساری نکال دینی چاہیے. اور اگر آپ پہلے سے تھوڑی تھوڑی کر کے نکال رہے ہیں زکوٰۃ کی نیت سے, تو 10 ربیع الاول کو ان کا حساب معلوم کر کے کیلکولیشن کر کے آپ کو زکوٰۃ نکال دینی چاہیے, کمی بیشی پوری کر لینی چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے سونے کا بھاؤ زیادہ ہو گیا ہو سکتا ہے کم ہو چکا ہو, فلکچویشن ہوتی ہے. بہرحال پھر اور کیا کرتا ہے شیطان, لوگوں میں وسوسے ڈال کے باہم فتنہ فساد پیدا کرتا ہے, بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. اس نے نا یہ بات اس لیے کہی ہے, یہ مجھے سنانے کے لیے کہی ہے. آپس کے پہ لڑائی جھگڑے ڈلوا دیتا ہے, حتیٰ کہ نوبت قتل اور فساد تک جا پہنچتی ہے. طلاقوں کی شرح کیوں بڑھ گئی ہے, اس کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے, بدگمانیاں. چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہوتی رہتی ہیں, دل صاف نہیں ہوتے, لہٰذا ایک دن بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. انہی وسوسوں کے ذریعے گھر اجڑتے ہیں, پھر سازشیں ہوتی ہیں. یہ سب کچھ شیطان ہی کرتا ہے اور انسان اس کے پھیر میں آ جاتا ہے. جابر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, بے شک ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے. ایک دن مجھ سے کسی نے سوال کیا ابلیس کہاں رہتا ہے, ایک لمحے کے لیے تو میں سے کہاں رہتا ہے. پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی, ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے, بس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ فساد ڈالے. ویسے اس کو گھر کی ضرورت ہی کیا ہے, اس لیے کہ ہر وقت تو وہ اپنے مشن میں دوڑے رہتا ہے. بڑے بڑے گھر تو ان کو چاہیے ہوتے ہیں نا جنہوں نے گھروں میں کچھ کرنا ہوتا ہے. جو مشن اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ہر وقت کسی کام سے نکلنا ہوتا ہے,
آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے گھر بنا کے نہیں بیٹھ جاتے، اور نہ ہی ان کا یہ شوق ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے جتنا بڑا گھر ہوگا اتنا ہی اس کی مینٹیننس بھی زیادہ ہوگی اور وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ لے جائے گی، لہٰذا وہ ضرورت کا ہی گھر بناتے ہیں۔ بہرحال تو شیطان جو ہے ویسے تو وہ ہر گھر میں پھرتا ہے، اور جہاں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہاں وہ کھانا کھا لیتا ہے، اور جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتے لوگ وہاں وہ رات بھی گزار لیتا ہے، جہاں ملی رات گزار لی، جہاں ملا کھانا کھا لیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ جو کسی بڑے کام سے نکلا ہوا ہو نا۔ تو شیطان کے نزدیک تو بڑا کام کیا ہے؟ کیا بڑا کام ہے کہ انسانوں کی اکثریت کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ ان لشکروں میں اس کے نزدیک سب سے بڑے مقام والا وہی ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے، یعنی فتنہ ڈالنے والا شیطان سب سے بڑا کام کرنے والا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے شیطان کے لشکر جب لوگوں میں فتنہ ڈالنے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس طرح کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی، میں ان کے پیچھے لگا رہا جب تک طلاق نہ ہو گئی۔ تو بی کیئرفل، میاں بیوی کے جھگڑے شیطان کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس پر شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو اچھا ہے، پھر اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے پھر اس کے سر پہ تاج ڈالتا ہے، تم سب سے بڑا کام کر کے آئے ہو۔ پھر اسی طرح منفی خیالات پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، جو شوہر بیوی کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں اور اوروں کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے پاس سے چلے گئے، کہتی ہیں کہ مجھے اس بات پر غیرت آئی کہ کہاں چلے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ واپس آ گئے اور میری کیفیت دیکھ کے فرمایا اے عائشہ کیا بات ہے، کیا تمہیں غیرت آئی؟ یعنی تم نے سوچا میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں؟ تو میں نے عرض کیا مجھ جیسی آپ جیسے پر غیرت کیوں نہ کرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس شیطان آ گیا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ یعنی ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا کہ میرے ساتھ تو کوئی شیطان نہیں، میں تو بڑا نیک فرشتہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ کے یہ اتنے خوبصورت سوال جو ہیں، اتنے اچھے سوال کتنے مسائل کو واضح کر دیتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اس کو ورغلاتا رہتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اور یہ صرف ایک مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ورغلا نہیں سکتا تھا۔ پھر اسی طرح شیطان ہی میاں بیوی کے علاوہ بچوں میں آپس میں حسد ڈالتا ہے، لڑائیاں ڈلواتا ہے۔ آپ کبھی بہن بھائی آپس میں لڑے؟ سب کی آواز ہے کچھ نہ کچھ، ایکسپشنل کیس بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عام لوگ تو عام لوگ، پیغمبروں کی اولاد میں بھی باہم جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ یوسف میں آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو کہا تھا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اس نے کہا ہے میرے چھوٹے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تیرے لیے چال چلیں گے، کوئی بری چال۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن، کھلا اس لیے کہ اس نے کھل کے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا۔ پھر غصہ دلانا، اور غصہ تو ہے ہی شیطان کی طرف سے۔ پھر فخر اور غرور میں مبتلا کر دینا۔ نعمان بن بشیر ممبر پر کہتے تھے بے شک شیطان کے پاس فریب اور جال ہوتے ہیں، اور شیطان کا فریب اور جال یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں پہ مغرور ہو جائے، مغرور، اللہ کے عطیے پہ فخر کرنے لگے، اللہ کے بندوں پہ تکبر کرنے لگے، اللہ کی عبادت کے علاوہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے، یہ فخر اور غرور ہوتا ہے۔ پھر صدقے کے وقت فقر کا احساس دلاتا ہے، یعنی انسان جب صدقہ کرنے کو جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں تم غریب ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ایک طرف نیکی کے کام میں خرچ کرنے لگے تو کیا کہتا ہے؟ فقیر ہو جاؤ گے، فقر۔ دوسری طرف جب غلط کام میں یا غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کرنے لگے تو اس پہ اکساتا ہے، فضول خرچی کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو اور فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. یعنی شیطان نے ان کو اپنا بھائی بنایا ہوا اور اس کے کہنے پہ خوب خرچ کرتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. آپ دیکھیے ہمارے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسے کوئی نہیں لیکن شادیوں پہ خرچ کرنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں ہیں. تو ہمیں شیطان کے قدموں کی پیروی سے منع کیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. تو شیطان کے خطوات سے مراد اکرمہ کہتے ہیں یہ شیطان کے وسوسے ہیں. یہ شیطان کوئی خیال دل میں ڈالتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے تو اس کی پیروی نہ کرو، اس کو فالو نہیں کرو. سعید بن جبیر کہتے ہیں اس سے مراد شیطان کے آراستہ کیے ہوئے کام. اگر انسان شیطان کے وسوسے قبول کرتا رہے تو وہ ایک بیماری بن جاتی ہے، اور اگر اس کو رد کر دے، اللہ کی پناہ طلب کرے تو وہ دور ہو جاتا ہے شر. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہم اکفنیہم بما شئت. تو بعض لوگ جو شیطانی وسوسے قبول کر لیتے ہیں ان کو دور نہیں کرتے، اللہ کی پناہ نہیں لیتے، علاج نہیں کرتے، تو وہ وسوسے آ کے ان کو بیمار کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں. پھر وہ دوسروں کے ساتھ ذکر جب کرتے تو ان کو بھی بیمار کر دیتے ہیں. یعنی یا تو یہ سوچیں ہوتی ہیں یا کچھ خیالات یا اکساہٹیں جو انسان کو بار بار لاحق ہوتی ہیں. تو یاد رکھیے وسوسوں پہ پکڑ نہیں، جب تک انسان انہیں قبول نہ کرے وہ کر نہ لے. تو وسوسوں کے ساتھ یہ مختلف اوپر جو میں نے کام مختصراً بتائے ہیں یہ ہم سے کرواتا ہے اور ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے ان میں سے ہر کام کی. سمپل سا علاج کیا ہے؟ جو وہ کہتا ہے نا آپ اس کے اپوزٹ کریں، بس یہ قاعدہ ہے. اب میں آگے چند ایک مثالیں بھی دوں گی انشاءاللہ. تو وسوسوں کے علاج میں سب سے پہلی چیز اللہ کی پناہ مانگے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی جنوں کے شیطان سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو، کیونکہ ان وسوسوں کو اللہ ہی روک سکتا ہے. اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ المؤمنون کی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں. پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے. جنون سمجھتے ہیں یعنی پاگل پن یا دماغ کا چل جانا، یا مجھے تکبر پہ آمادہ کرے یا غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے. یعنی میرا دھیان قرآن سے ہٹ کے گانوں اور فضولیات کی طرف لگ جائے. تو یہ ہے ہمز، نفخ اور نفث. تو مسند احمد کی روایت میں یوں بھی آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اور ویسے 3 دفعہ آپ پڑھیں اس کو اور اپنے دل پہ تھتکاریں تھو 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 ایسے کر کے. آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو وسوسوں سے چھٹکارا ہو جائے گا. یہ اس وقت بھی جب وہ برے برے خیالات دل میں ڈالے، اس وقت بھی جب وہ کہے کہ آپ کا وضو کوئی نہیں ہوا، آپ کی نماز نہیں ہوئی، کسی قسم کا بھی وسوسہ ہو. لیکن خاص طور پر جب وہ آپ کو نیکی کے کسی بھی کام سے روکے. مثلا ایک کام ہے، کوئی چیز آپ نے صدقہ دینے کے لیے نیت کی ہوئی تھی کہ اگر شیطان آ جاتا ہے نہیں بہتر ہے تم یہ نہ کرو وہ کر لو، وہ نہ کرو وہ کر لو، تو آپ اپنے دل پہ پھونکیں. بعض اوقات بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے آپ کا دل اداس ہونے لگتا ہے، کوئی ریزن نہیں، اس جگہ سے اٹھ کے باہر نکلیں اور اپنے اوپر یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں. اور ویسے ہر روز صبح کے وقت اگر پڑھے تو انشاءاللہ دن بھر اچھا گزرے گا. اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. پھر اسی طرح هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. یہ دعا بھی آپ پڑھیں. اس کے بارے میں سنن نبی داؤد میں آتا ہے، ابو زمیل کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے سوال کیا اس کیفیت کا کیا ہو جو میں اپنے سینے میں پاتا ہوں. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا اللہ کی قسم میں زبان پہ نہیں لا سکتے، نہیں میرے دل کے اندر کچھ ہے بول نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیا وہ شک و شبہ والی بات ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا شیطان 2 چیزوں سے کام لیتا ہے، شکوک و شبہات اور شہوات، خواہشات.
اور وہ ہنس دیے اور بولے اس سے کسی کو نجات نہیں. دل میں شک کا آنا کسی بھی چیز کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں یا دین کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں، اس سے کسی کو بھی چھوٹ نہیں. ہر ایک کے دل میں یہ خیالات آئیں گے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت اتار دی فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ. پھر اگر آپ اس بارے میں کسی شک میں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، آپ بھی اپنا شک دور کر لیجئے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خیال گزر سکتا ہے تو ہم سب کے اندر تو ضروری گزر سکتا ہے. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ اس خیال کا آ جانا برا نہیں، کرنا کیا ہے اس پہ توجہ کرنی چاہیے. آ تو گیا، اب کیا کریں؟ یا بار بار آ رہا تو کیا کریں؟ پھر انہوں نے کہا، ابن عباس نے، جب تم اپنے نفس میں کچھ محسوس کرو تو یہ پڑھ لیا کرو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور اسپیسیفکلی جب شیطان انسان کو ایسا وسوسہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ ہے نہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں کوئی حرج نہیں، یا اللہ کو کس نے پیدا کیا، یا جنت و جہنم کے بارے میں وسوسے ڈالے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب ایسے وسوسے آئے تو مومن کو چاہیے کہ وہ کہے آمنت باللہ ورسلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھیں گے؟ آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اللہ کے لیے تعریفی کلمات کہنا شروع کر دیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کریں. جب میرے ساتھ کبھی ایسی کوئی کیفیت ہو تو میں فوراً اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنے لگتی ہوں، کہتی ہوں میرے پیارے اللہ، میرا پیارا اللہ، میرا پیارا رب، میرا عظیم رب. یعنی جو ہی ایسی کوئی بات دل میں آئے بھی شیطان تیزی سے ڈال کے چلا جاتا ہے نا، تو اسی وقت اللہ کی تعریف شروع کر دے. اس کے اپوزٹ کرنا ہے آپ نے. شیطان نے برا خیال ڈالا، آپ نے اچھے خیال سے بدل دینا ہے اس کو. یہ آپ کا فوری رد ہوگا اور اللہ کی پناہ لینی ہے. اور یہ دعا بھی کریں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں اور اعوذ باللہ السمیع العلیم والی دعا پڑھیں. آپ آزاد ہو جائیں گے اس سے، اور اس بے چینی کے بدلے آپ کے دل میں زبردست اطمینان اور سکون، اور یعنی آپ کا قلب بھر جائے گا اللہ کی محبت سے، اور دل کو ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، اور پھر آپ کسی اور کام میں اپنے آپ کو مشغول کریں. زیادہ تر وسوسے جب آتے ہیں جب انسان فارغ ہوتا ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھا کریں، کچھ نہیں اور کرنے کو ذکر کیا کریں. کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ذکر کریں. خالی ذہن شیطان کا گھر، پھر تو اس نے وسوسے ڈالنے ہی ڈالنے ہیں. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کفر اور نفاق کے خیالات اور وسوسے جو مومن کے دل میں واقع ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو ناپسند کرتا ہے، ان کو دور پھینک دیتا ہے، تو اس کا ایمان اور یقین اور بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ ہر وہ شخص جس کا دل کسی گناہ کے بارے میں اس سے بات کرتا ہے، سیلف ٹاک جو ہوتی، پھر وہ اس کو ناپسند کرتا ہے اور اپنے نفس سے اس کو دور کر دیتا ہے اور اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ نیکی اور تقوی اور اصلاح میں بڑھ جاتا ہے. یعنی جب اللہ کی خاطر آپ نے ان سب چیزوں کو جھٹکا تو آپ کے کام کی رفتار نیکی کی اور زیادہ بڑھ جائے گی. وسوسوں کو تقوی اور علم کے نور سے دور ہٹائیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو جاتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، پھر یکایک وہ دیکھنے لگتے ہیں، شیطان کی چال کو سمجھ جاتے ہیں، لہٰذا وہ فوراً اس کا رد کرنے لگتے ہیں. نماز اور وضو میں وسوسہ آئے تو پھر کیا کریں؟ وضو میں وسوسہ آئے تو وضو دوبارہ نہ کریں، اپوزٹ کرنا ہے آپ نے کہ نہیں بس ہو گیا میرا، اللہ تعالیٰ اسی میں قبول کر لے گا. پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھ کے 3 دفعہ اپنے دل پر تھوک دیں. اور نماز میں خلل آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز کو خلط ملط کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نمازی نہیں جانتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی. لہٰذا جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے 2-4 ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کر لیں، سجدہ سہو کریں اور نماز پوری کر لیں. قرات میں خلل ڈالتا ہے،
عثمان بن ابی عاص کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، بے شک شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسے مجھ پہ خلط ملط کر دیتا، متشابہات زیادہ لگنے لگتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو. تو جو بچی سبق سنانے آئے اور زیادہ بھولنے لگے تو پہلے اس سے یہ عمل کروا لیں، یعنی کہ اپنے دل پہ تھوکے اور پھر اس کے بعد سبق لے کر آئے تاکہ شیطان دور ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا. 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اور اپنے دل پہ 3 مرتبہ تھتکارنا، تھو تھو تھو. پھر یہ ہے کہ اگر شیطان خیال ڈالے کہ آپ مرنے والے ہیں، یا کچھ لوگوں کو واقعی یہ آتا ہے بار بار. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اس کا رنگ پیلا ہو گیا، وہ کمزور ہو گئی، اس کے ذہن میں بس یہی خیال ہر وقت آتا تھا کہ تم فلاں تاریخ سے پہلے مر جاؤ گی. شیطان نے تاریخ بھی دی ہوئی تھی اس کو. تو الحمدللہ پھر وہ کلاسز میں آنا شروع ہوئی، ٹھیک ہو گئی. تو کبھی بھی موت کا ڈر بہت سر پہ چھایا جائے نا، کہ موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، چاہے گھر کے اندر ہیں، کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر یہ ہے کہ برے خواب بھی دلاتا ہے، خواب میں ڈراتا ہے. سوتے ہوئے اذکار پورے کریں، توحید کا اقرار کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں. یعنی جو دشمن جاگتے ہوئے نہیں آپ کو چھوڑتا، وہ آپ سو بھی جائیں تو نہیں چھوڑتا. اور پھر جب آپ کی آنکھ کھل جائے ڈر سے تو کیا کریں؟ میں نے کتاب التعبیر میں کافی تفصیل بتائی ہوئی ہے، لیکن 3 دفعہ بائیں جانب تھتکار دیں، تھو 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 لیفٹ سائڈ پہ، اور 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا، اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا. اور برے خواب کے بعد نیند جب ختم ہو جائے، جاگنے پر مزید دعائیں پڑھ لیں، وہ ایاک نستعین میں ہے، یاد کر لیں، نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیں. کسی کی نعمت دیکھ کے تکلیف میں پڑ جانا ایسے بھی ہوتا ہے. اب وہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ نعمت والے کو ہو رہی ہے یا آپ کو ہو رہی ہے؟ اپنے آپ کو ہو رہی ہے. اس میں ڈالے رکھنا چاہیے خود کو، اس سے نکلنا چاہیے باہر. یہ حسد ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. ایسا خیال آنے پہ فوراً دوسرے کو بارک اللہ فیک کہیں، اس کو دعا دیں، اور اگر وہ سامنے نہیں تو اس کے لیے دعا شروع کر دیں، اللہ جو آپ نے اس کو دیا ہے اسے برتنا نصیب کر، اللہ اس کی زندگی میں اور زیادہ خوشیاں عطا کر. یعنی اس سے کیا کرنا ہے؟ اپوزٹ، خوب دعائیں شروع کر دینی ہے. اور وسوسے کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا ہے. جب انسان کا دل شیطان کی غذا سے خالی ہو جاتا ہے، اور شیطان کی غذا خواہشات اور شکوک و شبہات ہے، تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیا جاتا ہے، اور یہ فرشتوں کے الہام کا مقام بن جاتا ہے. پھر وہ اسے بھلائی کا ہی حکم دیتے ہیں. لہٰذا کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. حضرت یحییٰ نے بھی اپنے لوگوں کو کہا تھا، جب بھی بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں، ذکر کرنے والا ذکر کے قلعے میں ہوتا ہے، جب وہ غافل ہوتا ہے تو قلعے کو کھول دیتا ہے اور دشمن اس میں داخل ہو جاتا ہے. پھر یا تو وہ دل میں ٹھہر جاتا ہے یا دل سے نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو دل کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھے، دل کو، صرف زبان کو نہیں، کیونکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے، اللہ کی ذکر اور یاد اور تلاوت کے آگے نہیں رک سکتی. جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسری چیزوں کے وسوسے اس کے پاس آتے ہیں، تو وہ ڈاکہ ڈالتا ہے ایک طرح سے. تو آپ اپنے نیک عمل کو جاری رکھیں، عبادت کو لازم کر لیں، نیکی کے کاموں میں دیر نہ کریں. اگر صدقے کا ارادہ ہے، حج کا ارادہ ہے، نفل کا ارادہ ہے تو لیٹ نہ کریں. یہ نہ کریں اچھا میں تھوڑے سے پہلے میسج چیک کر لوں پھر میں نفل پڑھ لوں گی، دیر ہو جائے گی. اور پھر شیطان سے حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیں، صبح شام اور ہر نماز کے بعد، اور رات کو سوتے وقت معوذات بھی. یہ بڑا ہی زبردست نسخہ ہے. ہر نماز کے بعد 1 دفعہ قل هو اللہ، 1 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، اور 1 دفعہ قل اعوذ برب الناس. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے، تو وسوسوں سے جان چھڑانا جو ہے انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن کی تلاوت، سنت موقدہ پر اور قیام اللیل پہ دوام، وضو کے ساتھ رہنا، طہارت کا اہتمام. شیطان نجاست پہ آتا ہے. نیند سے بیدار ہو کے ناک جھاڑنا، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اور سیلف اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ آپ پہچان جائیں کہ آپ کس وقت شیطان کے چکر میں آ گئے ہیں.
سارے وظیفے جو ممکن تھا وہ آپ کو بتا دیے گئے. ایاک نستعین میں دعائیں ہیں، یاد کر لیں. جب آپ کا شیطان سے چھٹکارا ہوگا تو اس کے مقابلے میں فرشتہ آپ کے پاس آ جائے گا. جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو فرشتہ صبح تک ساتھ رہتا ہے. انسان جب وضو کر کے لیٹتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور جب وہ نیند میں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، یہ باوضو سویا تھا. فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی اور فرشتہ بھی ہے. جب شیطان سے ہم چھٹکارا حاصل کرتے ہیں تو فرشتہ اچھے اچھے خیالات ڈالتا ہے. غم کے موقع پر وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ہمارے دل کو تسلی دیتا ہے، انسانوں سے محبت کرتا ہے. کیا کہتے ہیں فرشتے آ کر انسانوں کو؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تسلیاں دیتے ہیں. اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے. اور جب وہ حضرت ابوبکر کو کوئی گالیاں دے رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، تو فرشتہ دفاع کر رہا تھا، جواب دے رہا تھا. جو لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. فرشتوں کا ساتھ پانے کے لیے کچھ کام کیا کریں. علم کے حصول کے لیے نکلیں، نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھا کریں، ذکر کیا کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. گھر میں تصاویر اور کتا نہیں رکھیں، گھر کے اندر گھنٹی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. اپنے جو موبائلز کی گھنٹیاں ہیں نا ان کو تلاوتوں کے ساتھ یا اچھے اذکار کے ساتھ ریپلیس کر لیں. مریضوں کی عادت کے لیے جائیں، کیونکہ جو مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. صبح کو جائے تو شام تک، شام کو جائے تو صبح تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں، اچھی سی عبادات کریں، اور واپس جب اپنے رب کے پاس جائیں اور موت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. یہ اسی وقت ہوگا جب شیطان سے بچیں گے. لہٰذا جو میں نے ترتیب اور طریقے بتائے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ شیطان سے بچیں اور جنت میں جانے والے کام کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. ہم قصہ آدم پڑھ رہے تھے اور آج جو ہم نے باتیں کی کہ وسوسے کے اعتبار سے ہم نے کیا، لیکن وسوسے کے بارے میں پڑھنے سے پہلے استاذہ نے رمضان سے متعلق تھوڑی سی بات کی تھی. تو ماشاءاللہ سے ہم سب کا بھی آج چوتھا روزہ ہے ماشاءاللہ سے. تو آپ لوگ کچھ شیئر اپنے پاس سے کریں گے کہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ لوگ تھوڑا سا زیادہ کر رہے ہیں. ہر کسی کی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا، کہ آپ لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں، کہ کیا چیز آپ نے تھوڑا سا ذرا زیادہ کر لیا، کہ آپ نے قرآن کو پڑھنا تھوڑا سا زیادہ کر لیا ہے، کچھ نوافل زیادہ بڑھا لی ہیں. شاباش. بالکل یہ دیکھیں نا، ہم نارمل لائف میں ایسا کرتے ہیں کہ ہم سنتیں ساری نہیں پڑھتے ہیں. تو سنت رواتب اگر آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ دن بھر میں 12 ہیں، آپ لوگ بتا سکتے ہیں وہ کون سی
सुन्नतें हैं जिनको सुन्नत मुअक्किदा कहा जाता है। बता सकते हैं कौन सी वो सुन्नतें हैं जिनको हम सुन्नत मुअक्किदा कहते हैं? शाबाश। फजर की 2 सुन्नतें, असर की 9, जोहर की 8, ठीक है, फिर मगरिब की 3 और इशा की 2, ठीक है। ये जो है ना, इन पे दवाम करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम नॉर्मल लाइफ में नहीं इनको पढ़ते थे ना, तो फिर इंशाल्लाह अब कोशिश करें कि अब आप इनको ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। और उसके अलावा कुरान, जैसे कि उस्ताज़ा पहले भी कह रही थी कि दौरा कुरान में तो आप लोग माशाल्लाह अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ आप लोग क़ससुल कुरान में हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपका कुरान में गौर व फिक्र हो रहा है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ना आपका क़ससुल कुरान का, ये आपका दौरा कुरान नहीं है, ये आपका कुरान में गौर व फिक्र और तदब्बुर वाला पार्ट है, राइट। इससे आप एक दफ़ा पूरे कुरान से नहीं गुजरेंगे। देखें अभी हम ऑलरेडी आज डे 12 पे हम आ गए हैं, लेकिन हम अभी भी एक ही किस्से पे फोकस कर रहे हैं। तो आप ये ना समझे कि ये तो हम एक ही किस्सा पूरे महीने पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अब एक एक आयत और एक एक लफ्ज़ में कितनी लेयर्स है ना गौर व फिक्र करने की, और वो एक ही आयत है और कितने एंगल से उस्ताज़ा हमें समझा रही हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था इतना ज़्यादा। तो ये एक तरीका है कि आप उन आयतों को जिनको आप समझते हैं कि हमने पढ़ लिया, लेकिन उन आयतों पे जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो उस गौर व फिक्र का नतीजा क्या होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं ये पूरी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि बार बार उस आयत के अंदर घुस के और उसको समझने की हर एंगल से कोशिश कर रहे हैं। शाबाश, बिल्कुल। क्योंकि जब हम इतना गौर व फिक्र करेंगे तो फिर हमारा लाजमन अमल बदलना चाहिए ना, क्योंकि ये गौर व फिक्र का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम इसको अमल में नहीं डालें। जैसे आज जितनी भी उस्ताज़ा ने बातें बताई उसमें से हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम अमल के लिए बातें लेके उठे, ठीक है। हम ज़ाहिर है वो सारे जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हम उनको एक दफ़ा प्रीव्यू भी करेंगे, लेकिन ये कि हमें चाहिए कि हम उसमें से अपने लिए कुछ की पॉइंट्स निकाल लें कि हमने करना क्या है, ठीक है। अच्छा, की पॉइंट्स की बात हो रही है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपकी पिछली वाली आयतें उठाऊं ताकि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को पिछली वाली आयतों से क्या आपने सीखा। आप लोगों को आयतें नजर आ रही हैं? जी, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ये वाली आयत दिख रही है जी। इस वाली आयत से आयत नंबर 30 से आपने अपने लिए अमल की क्या बात निकाली थी? मुझे एक पॉइंट लिख के बताइएगा कि अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि फरिश्तों से कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, और फरिश्तों ने ये कहा, एक सवाल पूछा, और फिर अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे डिटेल नहीं बताई, अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कहा कि आई नो बेटर। ये सिर्फ इस आयत पे फोकस करते हुए आपने क्या अपने लिए सबक निकाला था? कोई एक सबक भी नहीं, अमल की बात बताएं कि ये जब मैंने आयत पढ़ी उस दिन मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ था कि अब मुझे ये अमल में शाबाश, बारकल्लाहु फीकुम, कि तस्बीह के जैसी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा, तो फरिश्तों ने सबसे पहली जो उनकी फरिश्तों वाली सिफत है कि वो हर वक्त तस्बीह करते रहते। तो तस्बीह करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम वो मकाम पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे फरिश्ते हैं। बिल्कुल ये फरिश्तों वाला अमल है। कोई और बात आप लोगों ने सीखी? अल्लाह के अहकाम को विदाउट क्वेश्चन हम ओबे करेंगे, लेकिन क्या अगर हम कोई सवाल पूछें इल्म के लिए तो पूछा जा सकता है क्या? क्या ये इल्म उनका बतौर एतराज था? ये उनका सवाल था किस किस्म का? अच्छा, सवाल किस किस्म का करना चाहिए? किस किस्म का सवाल करना चाहिए और किस किस्म का नहीं करना चाहिए? जब आपको इल्म बढ़ाना हो, लर्निंग करनी हो और उस पर अमल करना हो, ठीक है ना। आप ऐसा सवाल जब पूछते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप लोग ये सवाल टाइप कर रहे थे ना कि ज़ोहर में सुन्नत मुअक्कदा कितनी है, मैंने अगर जो नंबर बताया वो गलत है, तो ये सवाल जो था ये मुझे क्रॉस क्वेश्चन नहीं था, ये आप क्लैरिफाई कर रहे थे ताकि आपको भी पता हो कि कितनी सुन्नतें हमें पढ़नी है। तो ये बतौर इल्म और अमल दोनों था। लेकिन अब अगर कोई यहाँ पे
اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے سوال کرے کہ جی بتائیں جاہلون اسم ہے فعل ہے کیا ہے آپ بتائیں، رائٹ، اس سے بھی سمجھنے کی بہت ساری باتیں نکلتی ہیں. لیکن اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی بات پتہ ہوتی ہے اور آپ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو، کویسچن صرف اس لیے کرتے ہیں پتہ تو چلے ان کی ڈیپتھ آف نالج کتنی ہے، تو پھر یہ سوال پھر سوال برائے علم نہیں ہے، پھر یہ سوال برائے تکبر ہے کہ آپ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور بالکل ایگزیکٹلی ساجدہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ لغو بھی نہ ہو، کہ بے فائدہ نہ ہو نا، کہ اس میں جو کوئی بھی بات آپ اس طرح کی کریں کہ فار ایگزامپل اب یہاں پہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اب اگر آپ یہ سوال پوچھیں کہ فرشتوں کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، آلدو کہ استاذہ نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا، لیکن ابھی اس سے آپ کا عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اب جب آپ عمل کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے پوچھنے کے پوچھیں جی بتائیں فرشتوں کی بیویاں ہوتی ہیں یا نہیں، فرشتوں کے بچے ہوتے ہیں یا نہیں، فرشتے کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں. اگر آپ یہ اس وقت سوال پوچھیں گی تو اس کانٹیکس میں یہ سوال ان نیسیسری ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا جی، بہت اچھے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. آیت نمبر 31 کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم سکھایا، نام سکھائے. اس میں سے آپ نے اپنے لیے عمل کی کیا بات نکالی؟ کوئی جو آپ لوگوں نے عمل کی بات سیکھی جو آپ لوگوں کو پہلی دفعہ سمجھ میں آئی کہ وی آر ریپرزینٹیٹیوز آف اسلام، تو پھر اس میں عمل کیا ہے؟ گین نالج، اللہ کے نام ہمیں پتہ ہونے چاہیے، صرف اللہ کے نام پتہ ہونے چاہیے. یہاں تو یہ نہیں آ رہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام اور صفات سکھائیں. شاباش، علم کی فضیلت، کیونکہ جو ورلڈلی نالج ہے اس کو، کیونکہ یہاں پہ صرف یہ آ رہا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، یعنی چیزوں کو پہچاننا، یعنی ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھنا. اگر آپ کے بچے کہیں کہ ہمیں دنیا کا کوئی علم حاصل کرنا ہے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں بیٹا نہیں، پہلے تو آپ حفظ اسکول میں ایڈمیشن لیں، پہلے آپ پورا قرآن حفظ کر لو پھر ہی کچھ اور پڑھائی ہو سکتی ہے، تو کیا یہ ایٹیٹیوڈ صحیح ہوگا؟ یس، کچھ لوگوں کو حفظ بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ سوچ غلط ہے؟ نہیں. اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ اس دنیا کے علم کو حاصل کر کے بھی میں دین کی خدمت کر سکتی ہوں تو یہ علم بھی ناکارہ نہیں ہے. پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہمیں بتاؤ نام ان چیزوں کے، اور ان کو نہیں آتا تھا جواب، تو انہوں نے آیت 32 میں کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اگر آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھے اور آپ ماشاءاللہ اب 12 پارے پڑھ چکی ہوں، اور گھر جا کے کوئی آپ سے سوال پوچھے اور آپ کو اس کا جواب نہیں آتا ہو، خاص کر کے وہ قرآن سے متعلق یا حدیث سے متعلق سوال ہو، تو آپ کا آٹو پائلٹ پہ جواب کیا ہونا چاہیے؟ پہلا جواب آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ شاباش، ماشاءاللہ، ایڈمٹ کرنا چاہیے لا ادری، آئی ڈونٹ نو. اور یہ آئی ڈونٹ نو کہنا کوئی ہیوملٹی کی نشانی نہیں ہے کہ آپ تو آخر آپ کیا پڑھ کے آ رہے ہیں کہ آپ نے 12 دنوں میں کچھ بھی نہیں سیکھا، بلکہ یہ آنیسٹی ہے، یہ علم کے ساتھ آنیسٹی ہے کہ آپ کو بس جتنا آتا ہے اتنا مگر ضرور بتا دیں. ٹھیک ہے، پھر آیت نمبر 33، 34، 35، ان میں سے آپ لوگوں نے کیا سیکھی باتیں؟ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم دیا، تو آپ کو اس میں سے کیا ملا سیکھنے کے لیے؟ آپ نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا. شاباش. تو ہمارے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی اطاعت کرنی ہے، سمعنا واتانا، کراس کوسچن اس کو نہیں کرنا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی پہ فضیلت دے، ہم میں انسانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو کسی پہ فضیلت ہوتی ہے، تو اس کی فضیلت کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری بہت ضروری ہے. اور جو اب جو آگے ہم نے سارا پڑھا، پھر جو ابلیس کا کیریکٹر ہے اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ کہ اکڑنا نہیں ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہے، حسد نہیں کرنی. بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر یہ والا جو پارٹ ہے کہ آیت نمبر 35، 36 میں
حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وائف جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے اور ان کو کہا کہ تم تھوڑے دن جنت میں رہو. اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے بارے میں کیا سیکھا آپ نے؟ کل استاذہ نے بہت ساری کل کی کلاس میں باتیں بتائی تھی، چلے آپ اس میں سے مجھے کچھ بتائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا بنایا، پہلا کپل بنایا، اس سے آپ نے کچھ سیکھا؟ شاباش کہ شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہونا چاہیے. بالکل. اور بالکل اللہ تعالیٰ نے انسان اور اس کی زوج کو ایک دوسرے کے لیے راحت کے لیے بنایا ہے. ایک دوسرے کا لباس ہونا چاہیے، بالکل رسپیکٹ ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے. اور یہ بھی بات استاذہ نے کی تھی نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساخت ڈفرینٹ ہے اور حضرت حوا علیہ السلام کی ساخت ڈفرینٹ ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ 100% چیزوں میں ہسبینڈ اور وائف کا ہمیشہ اتفاق ہوا کرے گا، چاہے کتنی بھی محبت ہو، 100% ان لو وتھ ایچ ادر بھی ہوں تب بھی کیا یہ پاسبل ہے کہ ان میں ہر بات پہ اگریمنٹ ہو؟ تو جب اگریمنٹ نہیں ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب اگریمنٹ نہیں ہو، ایک بہت اچھی ٹپ استاذہ نے دی تھی کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو آپ نے ایشو بنا لینا ہے. جب اختلاف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ایک حکمت کس چیز میں ہے؟ صبر تو آپ کریں گے، خاموشی بھی کریں گے، لیکن پرائیورٹائز بھی کریں گے. دیکھیں ایک چیز جو ایک حکمت کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ہر چھوٹی بڑی چیز پہ جھگڑا ڈالیں گے تو جب بڑی بات کریں گے تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اگر جیسے استاذہ مثال دے رہی تھی نا کہ اگر آپ نے ہسبینڈ کو کچھ کام کرنے کو کہا تھا، وہ گھر آئے اور انہوں نے نہیں کام کیا، وہ اب اگر آپ اس پہ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گی تو کل اگر کوئی اور بڑا مسئلہ ہوا، جیسے بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ کوئی بہت اہم ایشو ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ ان کو قائل نہیں کر سکیں، کیونکہ آپ ان کے دماغ میں یہی آئے گا نا کہ آپ تو ہر چھوٹی بڑی بات کو ایشو بنا لیتی ہیں. تو ہمیں بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم کن باتوں کو ایکچولی ایشو بناتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں ہم اب آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں. آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے یہ پڑھا کہ شیطان ڈفرینٹ طریقوں سے وسوسے ڈالتا ہے. کچھ طریقے بتائیں گے مجھے کہ ہم نے کیا سیکھا کہ کس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شاباش، بالکل بہت اچھے ماشاءاللہ. کہ کچھ تو وسوسے جو ہیں وہ انسان ایک بہت زبردست بات جو ہم سب کو حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کے رگ خون میں شیطان دوڑ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے ساتھ کتنے شیاطین ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم؟ کتنے شیاطین ہمیں پتہ چلتے ہیں؟ صرف ایک شیطان ہوتا ہے. اور کتنے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں؟ کسی کو نمبر پتہ ہے کہ کتنے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں؟ ایکچولی نمبر آتا ہے 4 کا. 2 تو یہ جو رائٹ شولڈر اور لیفٹ شولڈر پہ ہوتے ہیں جو ریکارڈنگ اینجلز ہیں، اور 2 اینجلز جو ہیں وہ پروٹیکشن کے ہوتے ہیں جو سامنے اور پیچھے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. جیسے کئی دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے اور ہم کہتے ہیں اتنی زور سے بچہ گرا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آنکھ میں چوٹ لگ جاتی اور یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا، لیکن کیا ہوا کہ بالکل بس بال بچ گیا. کبھی ہم ایسا کہتے ہیں نا، تو یہ کب ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو فرشتہ پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں. پھر اور کیا ہم نے طریقے پڑھے کہ شیطان اور کس طرح سے آتا ہے کہ جب خاص کر کے جو طالب علم ہوتا ہے، طالب علم کے پاس آتا ہے، طالب علم کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، پھر نیت میں خلل ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کوئی اچھا کام کرنے کی نیت کرتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت پہ نیت کو خراب کرتا ہے. کس طرح سے نیت کو خراب کرتا ہے؟ لیٹس سے کہ آپ نے سوچا تھا کہ آپ کوئی نیا جوڑا خرید کے لائی تھی، 2 جوڑے خرید کے لائی تھی. آپ نے سوچا کہ چلو میں اس کو ان میں سے ایک کو صدقہ کر دیتی ہوں. پھر وہ نیت کو کس طرح سے آ کے شیطان خراب کرتا ہے؟ وہ آ کے کس طرح سے خراب کرتا ہے آپ کی نیت کو؟ کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟
शाबाश, के जो कम प्राइस वाला है वो दे दो। अच्छा, आपने खरीदे थे, कभी ऐसा होता है ना कि आपने कोई नई चीज़ खरीदी थी और ख़रीदी, अभी जैसे टर्की और सीरिया का बहुत जगह पे फंड वो कलेक्शन कर रहे थे, तो उन्होंने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया था कि न्यू चीज़ें ख़रीदें। शायद आप लोगों को के एरिया में भी कुछ इस तरह से होगा। तो आपने नई चीज़ें ख़रीदी थी इसी नियत से कि मैं डोनेट करके आऊँगी, लेकिन जब आप घर लेके आए तो फिर आपने कहा कि अच्छा ये तो बहुत एक्सपेंसिव सा है, बहुत अच्छा सा है, ये मैं खुद अपने लिए रख लेती हूँ, उनको बच्चों वाला कल वाला जो पुराना वाला है वो दे देती हूँ। अब उसमें शायद जिप खराब हो या शायद कुछ फट गया हो, तो आप ये सोचते हैं अच्छा मेरा बच्चा ये नया पहन ले और मैं ये पुराना वाला भी, तो उनको तो वो लोग तो इतनी कलामिटी आई हुई है, वो कुछ भी पहन लेंगे, उनका किसी भी चीज़ से गुजारा हो जाएगा। या हम 2 लाए होते हैं डोनेट करने के लिए और घर आके ये सोचते हैं कि अब 2-2 देने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ एक ही दे देना काफ़ी है। इस तरह हम करते हैं ना कि कभी हम इस तरह सोचते हैं कि कमतर चीज़ दे देते हैं। देखिए वहाँ तक तो अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं और एक आपकी वाकई ज़रूरत की नहीं है, आपकी ज़रूरत की नहीं है और आप किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह से करते हैं कि कोई अच्छी चीज़ थी जो आप दूसरे को देने के लिए लाए थे, लेकिन खुद अपने लिए वो अच्छी चीज़ रख लेते हैं और दूसरों को दे देते हैं। शाबाश, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है सुमेरा, कि वो फ़क्र का खौफ दिलाता है कि अगर तुमने दे दिया तो फिर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर नाफरमानियों को मुज़य्यन करता है, ठीक है, कि जो आप गलत कर रहे होते हैं उसको ब्यूटिफाई करके दिखाता है, नेकी को मुश्किल बनाता है और बुराई को मुज़य्यन करता है, ठीक है। दूसरे को देख के क्या होता है, हसद पैदा होता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी बाहम लोगों में फितना फसाद पैदा करता है। और इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल क्या दी थी उस्ताजा ने कि किन लोगों में जैसे फितना फसाद आपने घर में आप देखते हैं, कभी कभी आपस में बाहम भाई बहनों में होते हैं, अपने बच्चों में आप देखते होते हैं ना कि कभी कभी वो भाई बहन छोटी छोटी बातों पे झगड़ा शुरू कर देते हैं, तो वो भी शैतान ही होता है जो बीच में आ रहा होता है, ठीक है। कभी कभी बदगुमानी डाल के करता है, ठीक है। कभी कभी आपको सिर्फ गुस्सा दिला के, अब माशाल्लाह से रोज़े में तो बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्ट हो जाता है ना कि रोज़ा रखे हुए होते हैं तो माशाल्लाह इतने भूखे प्यासे होते हैं हम, बच्चे थोड़ी सी भी कोई ज़रा सी भी गलती कर दे तो फ़ौरन हमारा मीटर किधर से किधर जाता है और पहले ही हम रिएक्ट करते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं कि हमने सही रिएक्ट किया था या गलत रिएक्ट किया था, ठीक है। फिर और तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इलाज की तरफ। तो अगर हमने ये सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट कर ली कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने इलाज किस तरह से करना है। सबसे मेन इलाज, नंबर 1 इलाज आप क्या करेंगे? नंबर 1 इलाज क्या हो सकता है? क्योंकि वसवसा दिल में आता है ना, और दिल कहाँ होता है? दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान होता है। तो सबसे पहले जो है वो आपको आऊज़ बिल्लाह पढ़ना है, सबसे पहले आपको अल्लाह की पनाह चाहनी है, ठीक है। क्योंकि ओनली देयर इज़ नो डिफेंस लाइक अल्लाह ताला। तो आपने सबसे पहला जो काम करना है ना वो अल्लाह ताला का डिफेंस पकड़ना है, अल्लाह ताला से मदद मांगनी है और अस्कार करना है। और एक दूसरा जो अमली पॉइंट उस्ताजा ने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो शैतान कह रहा है उसके ऑपोजिट जाना है, ठीक है। उसके ऑपोजिट जाके काम करना है। अगर वो ये कह रहा है, शैतान ये कह रहा है कि अजान हो गई है, 5 मिनट अभी वेट कर लेती हूँ, इस टेक्स्ट का जवाब दे देती हूँ, तो आप रिकग्नाइज करें। सेल्फ अवेयरनेस बहुत होना ज़रूरी है कि हम सबके साथ ही होते हैं ना, आजकल तो बिल्कुल ये हो रहा होता है कि एक तरफ से आपने फ़ोन उठाया होता है, माशाल्लाह फ़ोन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, हमारी बहुत सारी दुआ की ऐप्स हैं, अजान ऐप है, हम दुआएं अक्सर दफ़ा जो होते हैं वो फ़ोन से पढ़ रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, हम फ़ोन उठाते हैं, अभी हमने उठाया था फ़ोन वो दुआ की ऐप खोलने के लिए, लेकिन नज़र पड़ गई कि अभी व्हाट्सएप पे या हमारे इंस्टा पे 5-6 न्यू मैसेजेस आए हुए हैं, तो हम कहते हैं अच्छा मैं जल्दी से पहले मैसेजेस चेक कर लूँ ना, तो फिर मैं ये अस्कार कर लेती हूँ। होता है आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि मैं फ़ोन उठाती हूँ और ये नियत मेरी ये होती है कि इस ऐप से अभी मुझे ये अस्कार पढ़ना है, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। जैसे ही वो मैं देखती हूँ कि अच्छा ये मैसेजेस आए, फिर मुझे ज़रूर शैतान ये ख्याल डालेगा क्या पता किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज हो, मैं सिर्फ एक नज़र देख लूँ। वो जो पॉपअप होता है ना कि वो आप ऐसा भी करते हैं, वो तो एक नोटिफिकेशंस बाज की आ रही होती है, अच्छा आप नोटिफिकेशंस को म्यूट कर भी देते हैं, फिर भी वो पॉपअप होकर नंबर आ रहा होता है कि इतने न्यू मैसेजेस, फिर आप उन नंबर को देख के कहते हैं अच्छा पता नहीं, अच्छा मैं खोल के देख लूँ किस किस के मैसेजेस हैं, फिर आपका कोई बहुत
امپورٹنٹ پرسن ہوتے ہیں یا امی یا ابو یا کوئی بچہ, آپ یہ دیکھتے ہیں ون آف دا میسیجز از فرام دیم. کچھ تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ڈفرینٹ گروپس میں آ رہے ہیں, آپ چلو اس کو اگنور کرتے ہیں, پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ تو میری بیٹی کا میسیج ہے, مجھے کھول کے چیک کرنا چاہیے اس کو کیا مسئلہ ہے. مسئلہ کوئی نہیں ہوتا, مسئلہ صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اول وقت جو ہے نا ہمارا ڈیلے ہو جائے. تو اس پہ بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح استاذہ نے بتایا ہمیں کہ جب ہمیں ایمان اور عقیدے کے بارے میں وسوسہ آئے تو پھر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے, کلمہ پڑھنا چاہیے, اور جو سب سے معوذات ہیں قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھنی چاہیے جب وضو اور نماز میں وسوسہ آنے لگے. وضو میں کیا ٹپ بتائی استاذہ نے کہ جب وضو میں آپ کو یہ وسوسہ آئے کہ اچھا ابھی صحیح سے دھلا نہیں, میرے خیال میں سٹیپ بھول گئی, آپ نے کیا نہیں کرنا ہے, کیا بتایا انہوں نے, شاباش, کیا بتایا کہ ڈونٹ ڈو اٹ اگین. اس وقت ایک مجھے بہت اچھا کسی اسکالر کا یہ کال یاد آ رہا تھا یا کسی صحابی کا تھا کہ وہ وضو کر رہے تھے تو یا نماز پڑھے تھے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم نے دو نہیں ایک ہی پڑھی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے دو پڑھ لی ہے, میرے پاس تو دلیل ہے, اگر تم سمجھتے ہو, شیطان کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو میں نے صرف ایک ہی پڑھی ہے تو تم اپنی دلیل لے کے آؤ. اور یہ کہہ کے نا انہوں نے اپنی پوری نماز کنٹینیو کر لی. اور نماز میں اگر اس طرح کا وہم آئے تو علاج کیا ہے؟ وضو میں تو استاذہ نے بتایا کہ آپ نے رک کے ریپیٹ نہیں کرنا ہے, نماز میں اگر اس طرح سے آ گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ شاباش, آپ نے اچانک سے سلام نہیں پھیر دینا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سے کبھی کبھی یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ جیسی یہ خیال آئے نا کہ کچھ غلط ہو گیا, کبھی کبھی شیطان یہ بھی کروا دیتے کہ ہم فوراً سلام پھیر دیتے ہیں, اور اگر سلام نہیں پھیرتے تو ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے او یہ تو صحیح نہیں ہوا, ہم پوری رکعت ریپیٹ کرتے ہیں یا پوری نماز بھی کبھی کبھی ریپیٹ کر لیتے ہیں. ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کبھی؟ پریکٹیکل بات ہے نا, یہ ہم سب کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم پوری پڑھ کے سلام پھیر بھی چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہمیں ایک خیال آتا ہے نہیں میں نے میرے خیال میں 3 ہی رکعت پڑھی تھی, اچھا آپ پوری 1 to 4 ہم ریپیٹ کرتے ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے کہ سجدہ سہو کر کے, اگر آپ کو یہ گمان تھا کہ آپ نے 3 پڑھی تو صرف ایک اور ایڈ کریں گے اور سجدہ سہو کر لیں گے. یہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ پتہ ہونا چاہیے, اگر آپ لوگوں نے فقہ الصلاح والا کورس کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ ٹپس آنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کون سے 3 اوقات میں آیت الکرسی پڑھنی ہے, جو شیطان سے حفاظت کے لیے ہمیں بتائی گئی ہے نا ٹپ کے آیت الکرسی پڑھنی ہے, وہ کس وقت پڑھنی ہے ہمیں؟ رات کو, صبح, شام, اور کتنی دفعہ؟ شاباش, تمام فرض نمازوں کے بعد. تو دن میں کتنی دفعہ بن گئی آیت الکرسی؟ دن میں آپ کو کم از کم 5 ہی دفعہ بنی. میری تو ذرا زیادہ نمبر بن رہا ہے, پھر سے ذرا غور کر کے بتائیں. دن میں آپ کی 8 بن گئے, سبحان اللہ. دن میں آپ کی کتنی دفعہ آیت الکرسی بنی؟ 8 کیسے بنی ذرا مجھے بتائیں. 5 تو آپ نے نمازوں کے بعد پڑھی. شاباش, بارک اللہ فیک یاسمین. 7 بنا نا نمبر, ماشاءاللہ. میتھس بھی بھول رہے ہیں آپ لوگ, یا جلدی جلدی جواب دینے کے چکر میں لکھ رہے ہیں آپ لوگ. اچھا, او ماشاءاللہ ماشاءاللہ. او اچھا, 8 میں آپ نے میں یہ بھول گئی تھی, جزاک اللہ خیر, کہ 5 نمازیں آپ نے کہیں, ایک دفعہ صبح, ایک دفعہ شام, اور ایک دفعہ رات کو سوتے وقت. اچھا جی, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. میں اپنی کریکشن کر لیتی ہوں کہ 8 کا نمبر صحیح لکھا تھا آپ لوگوں نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تھینک یو فار کریکٹنگ می کہ 8 کا نمبر بالکل صحیح آپ نے لکھا تھا. میں 7 پہ اس لیے اٹکی ہوئی تھی کیونکہ میں نے رات کا نہیں سوچا تھا, مگر ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ اچھا عمل کے بارے میں نوٹس لکھے ماشاءاللہ آج. اچھا جی, اور اگر قرات میں خلل آ جائے, آپ ریسیٹیشن کر رہے تھے, پھر اس میں خلل آ جائے تو پھر کیا کریں؟ تو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, بالکل. اسی طرح برے خواب کا بھی علاج استاذہ نے بتایا تھا, ٹھیک ہے. پھر کچھ ہمیں اور باتیں یہ بھی بتائیں کہ اور دیگر کام کرتے ہوئے, ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, دروازہ کھولتے ہوئے, دروازہ بند کرتے ہوئے. اچھا, اس میں ایک بہت مزے کی بات یہ کہ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے گھر کے مین ڈور کا جب دروازہ کھولتے اور بند کرتے ہیں, جب گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہم اکثر دفعہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن اپنے بیڈ روم کے ڈورز کو کھولتے بند کرتے ہوئے ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. تو یہ بھی کسی نے بہت اچھی ٹپ مجھے بتائی تھی کہ دیکھیں یہ
یہ بھی غور کیا کریں، بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ اپنے ایون بیڈ رومز کے اندر آتے اور جاتے ہوئے جب رات کو دروازہ بند کریں تو اس وقت بھی بسم اللہ کہہ کے روم کا ڈور بند کیا کریں، اور بسم اللہ کہہ کے اپنے بیڈ روم کا ڈور بھی، اور جب آپ اپنے ٹوائلٹ میں جا رہے ہو تو ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے جو دعا ہے وہ بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس طرح کے جب پورے دن باوضو رہنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ عمل کر رہے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو. تو یہ جو ٹپ ہے نا کہ سنت مؤکدہ اور قیام اللیل پر دوام کرنا، تو یہ جب آپ ابھی رمضان میں ہیبٹس بنا رہے ہیں نا کہ ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور یہ ایکسٹرا نوافل پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس پہ دوام کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوشش کریں کہ پھر فار دا ریسٹ آف دا ایئر بھی اتنا حصہ تو ضرور آپ مینٹین کر کے رکھیں کہ جو پورا سال آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آخری بات کہ اگر آپ کو فرشتوں کی کمپنی چاہیے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ شاباش، کہ طہارت کا اہتمام کرنا پڑے گا. آپ لوگ ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ لوگ فرشتوں کی کمپنی میں ہیں؟ جو اس وقت آپ کام کر رہے ہیں نا، ہم پڑھائی تو کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جو فرشتوں کی کمپنی میں ہو، تو آپ محسوس کرتے ہیں کبھی کہ جب ابھی آپ یہ کلاس سن رہے ہیں یا آپ اتنے زیادہ اوور پاورڈ ہیں بھوک سے یا پیاس سے، بول تو میں رہی ہوں، لیکن آپ اتنے تھک چکے ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ اس وقت جو کام آپ کریں، یہ جو علم کی مجلس ہے، اس وقت بھی یو آر سراؤنڈیڈ بائی with angels. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا موقع دیا نا کہ وہ سب آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ یاد رکھیں کہ جب انسان کے اندر جو شیطان ہوتا ہے وہ جب وسوسے ڈالتا ہے تو جو فرشتے ہوتے ہیں، کیوں چاہیے ہمیں فرشتوں کی کمپنی؟ کیونکہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں تسلیاں دیتے ہیں اور ہمارے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ کام کریں جس سے ہمیں فرشتوں کی کمپنی ملے. اور ایک بہت ہی اچھی ٹپ جو استاذہ نے دی، جو میں نے اپنے لیے بھی لکھی، کہ سیلف ٹاک کرنا سیکھیں. کسی نے لکھی ہے آپ لوگوں نے یہ ٹپ کہ اپنے آپ کو سیلف ٹاک، میں آپ کو دعا ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں کہ اپنے آپ سے سیلف ٹاک کریں، کہ پازیٹیو سیلف ٹاک کر کے اپنے آپ کو پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں لے کے آئیں. جی میں چلیے آپ کو دعائیں ایک دفعہ اور دکھا دیتی ہوں. آپ میں سے کسی کو اسکرین شاٹس کرنے ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ایک تو سمپل یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. اگر آپ کو کچھ اور نہ یاد آ رہا ہو تو کم از کم اعوذ باللہ تو سب کو آتا ہے، یہ تو سب پڑھ سکتے ہیں. اور پھر یہ سورہ المومنون کی آیت ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، یہ بھی ہے. پھر یہ ایک دعا ہے، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے؟ اسکرین پہ آپ کے نہیں آ رہا ہے؟ او آئی ایم سو سوری. آپ لوگوں کو پھر اسکرین پہ کیا دکھ رہا ہے؟ میرے پاس تو آ رہا ہے کہ آئی ایم اسکرین شوئنگ. ایک سیکنڈ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، جب میں اتنی دیر سے آپ لوگوں کو اسکرین دکھا رہی تھی، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، میں دوبارہ سے اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک منٹ. اب آپ کو دکھ رہی ہے اسکرین؟ الحمدللہ. آپ لوگ مجھے پہلے بتا دیتے کہ آپ لوگوں کو اسکرین نہیں دکھ رہی ہے. آئی ایم سو سوری. اچھا جی، جی دیکھ لیجئے، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایک دعا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ سورہ المومنون کی آیت ہے. پریویس سلائیڈ پہ تو صرف اعوذ باللہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیتے ہیں، چلیں انشاءاللہ ہم کر لیں گے. آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں. اور پھر یہ ہے هو الاول والآخر، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ، پھر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، ٹھیک ہے؟
پھر یہ والی اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ والی دعا ہم شروع میں بھی آپ اپنی جب سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں تو بھی یہ والی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ شیطان کے مقابلے میں فرشتوں کا ساتھ، یہ والی سلائیڈ آپ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ فرشتوں کی میت کب نصیب ہوتی ہے اور فرشتوں کا عمل کا ساتھ پانے والے کون سے عمل ہیں، ٹھیک ہے، کہ نماز، یہ تو ابھی میں نے کی نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ تو میری لاسٹ سلائیڈ تھی کہ آخری جو کچھ ہمیں ٹپس بتائی ہیں استاذہ نے کہ ہم کس وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہمارے پاس آئیں کہ جب ہم نماز کے بعد مصلی پہ تھوڑی دیر بیٹھیں، فٹافٹ اٹھ نہ جائیں، علم کے حصول کی مجلسوں میں بیٹھیں، پھر جو ہمارے فونز ہیں اس پہ ہم وہ بیلز اور اس طرح کی میوزک نہ رکھیں، طہارت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ فرشتے پاک صاف خود ہوتے ہیں اور پاک صاف جگہوں پہ آتے ہیں۔ گھر میں تصاویر نہ لٹکائیں، ٹھیک ہے، اور اس تصاویر میں وہ آپ کے بچوں کی فوٹوگرافز بھی شامل ہیں کہ پلیز ان کو، اگر آپ کو سبھی پکچرز لیتے ہیں، اگر آپ نے فون تک ہی رکھیں ان کو تو بالکل ٹھیک ہے، ان کو پرنٹ کر کے اپنے روم میں یا سائڈ ٹیبل پہ یا کہیں اس طرح کی جگہ پہ نہ لگائیں۔ آج کل تو بہت ٹرینڈ ہو گئے، مسلمان بھی کتے رکھنے لگ گئے ہیں، تو کتے جس گھر میں ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور جو بچوں کی بکس پہ بنی ہوتی ہیں، دیکھیں بچوں کی تو جو بکس پہ ہوتی ہیں، اب آپ اس کو سب کو ڈیفیس تو نہیں کر سکتے نا، آپ لوگ لائبریری سے آج جو بھی بکس لے کے آتے ہیں اس پہ پکچرز تو ہوتی ہیں، تو وہاں تک تو صحیح ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ ضرور اہتمام کیا کریں کہ وہ جو بچے بکس پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے نہ ہو، کیونکہ آج کل تو وہ ساری بکس جو ہیں ان کی سٹوری بکس جو ہوتی ہیں ان سب پہ پکچرز بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اسپیشلی جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں یا قرآن پڑھ رہے ہوں تو تھوڑا ذرا نظر گھما کے دیکھ لیا کریں کہ کچھ اس قسم کی بکس سامنے تو نہیں پڑی ہوئی، فیس اپورڈز تو نہیں پڑی، آپ اس کو فیس الٹ دیں اگر بہت زیادہ جگہ نہیں ہے، دے آر ناٹ ریئل پکچرز، لیکن آپ پھر بھی ایک وہ جو پکچرز ہے اس کی ایک نحوست میں کہوں گی تو ہوتی ہے نا، اور پھر آپ کو ڈسٹریکشن تو ہوتی ہے۔ واٹ اباؤٹ سافٹ ٹوائز؟ آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر آپ نماز کم از کم ایسی جگہ پڑھیں جہاں پہ سافٹ ٹوائز نہ ہوں۔ دیکھیں سافٹ ٹوائز سے بچے کھیل سکتے ہیں، بچے پکچرز میں کلرنگ کر سکتے ہیں، یہ اس پہ ممانعت نہیں ہے کہ انہوں نے پکچرز پہ کلرنگ کی، لیکن بعض بچے ہوتے ہیں نا وہ پھر پکچر کلر کر کے، جیسے انہوں نے پرنسس کو کلر کیا یا کسی جانور کو کلر کیا، پھر وہ ریکویسٹ کرتے ہیں ماما کین آئی ہینگ دس پکچر اپ، ہوتا ہے آپ کے ساتھ، چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو تو بہت ہی شوق ہوتا ہے، وہ کلرنگ کر کے پھر چاہتی ہیں ان پکچرز کو وال پہ چپکانا بھی، یا آپ کہتے ہیں کہ فریج پہ ہم چپکا دیں، اس سے گریز کریں، ٹھیک ہے، جہاں تک وہ ایکٹیویٹی کے طور پہ کلرنگ کر رہی ہیں وہاں پہ تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جی جو آپ کا ڈے کیئر بزنس ہے وہاں پہ آپ پکچرز ہینگ کرتے ہیں، لیکن کوشش آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ جہاں پہ وہ پکچرز ہینگ ہوئی ہوئی ہیں وہاں پہ نماز نہ پڑھیں۔ دیکھیں نا ڈے کیئر آپ کا ظاہر ہے وہاں پہ آپ بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے پکچرز بھی رکھتے ہیں، ٹوائز بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کمرے کا دروازہ بند کر کے آپ دوسری جگہ آ کے نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا، یہ تو پاسبل ہے نا۔ اور آپ جہاں پہ بھی ڈے کیئر بھی ہوتا ہے تو وہ ایک روم میں ہی ہوتا ہے نا، یا دو رومز میں ہوتا ہے، پورے گھر میں تو نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں جب ہم کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم ایکسکیوزز ڈھونڈیں، ایون اسلامک بکس ہیو پکچرز فار لرننگ پرپزز دیٹ وی ڈونٹ ہیو فیچر۔ جی آپ لوگ خود ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں، مجھے سمجھانے کی ضرورت آپ لوگوں کو نہیں ہے کہ واٹ از ایکسیپٹیبل اینڈ واٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اگر آپ ایک چھوٹا سا اپنے لیے صرف یہی سوچ لیں کہ مجھے کیا چیز ڈسٹریکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے پرسنلی اپنا فون، جب میرا فیس اپورڈز رکھا ہوتا ہے نا تو مجھے اپنا فون بھی ڈسٹریکٹ کرتا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جس وقت میں نماز پڑھ رہی ہوں نا تو اگر مجھے کسی وجہ سے فون سائڈ میں رکھنا ہے تو میں فیس ڈاؤن ورڈ کر کے رکھتی ہوں، یا میں اٹھا کے اس کو الماری میں رکھ دیتی ہوں یا ڈرار میں رکھتی ہوں یا کسی اور روم میں رکھ کے آتی ہوں اور پھر نماز پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی آپ کیا مجھ سے پوچھ رہے تھے ذکر کے بارے میں کہ when you have on phone screen and they appear when you receive calls and you are praying or doing ذکر، ایگزیکٹلی کہ یہ تو دیکھیں نا فون لے کے تو ہم باتھ روم میں بھی جاتے ہیں، تو یہ تو ویسے بھی غلط ہو گیا نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس پہ اللہ کا نام یا کوئی وہ
उनका स्क्रीन सेवर या वॉल पेपर वो होता है, फिर आप उसको उठा के लेके बाथरूम में जाते हैं। तो अब ये भी आई वुड डिस्करेज दिस एज वेल कि एक एक्सट्रीम तो ये है कि आपने बच्चों की तस्वीरें लगाई, दूसरी एक्सट्रीम ये है कि आपने आयतें लगाई हुई हैं। अब वो आयतें शो होती है ना, वो वॉल पेपर है, फिर आप उसको लेके बाथरूम में जाते हैं, फिर आप उसको बाथरूम में रखते हैं। तो कोई न्यूट्रल वॉल पेपर लगा लीजिए, कोई सीनरी लगा लें, ठीक है ना। ये तो मतलब कुछ बातें ऐसी है ना। वॉशरूम में आप फ़ोन तो ले जा सकते हैं। देखिए फ़ोन ऐसी चीज़ होती है, अगर आप किसी पब्लिक स्पेस में हैं और फ़ोन आपके पॉकेट में है, आपको बाथरूम यूज़ करना है, अब वो फ़ोन आप बाहर रख के तो नहीं जाएंगे ना, लेके तो आपको कभी कभी जाना ही पड़ता है। जैसे आपका पर्स है, आप उसको साथ ही लेके जाते हैं ना, तो फिर आप या तो उसको स्क्रीन को शट डाउन कर दें ताकि वो दिख रही नहीं हो, या उसको अंदर कवर में रख लें या केस में रख दें, कवर हो जाए वो, ठीक है। बट जी बिल्कुल सुमेरा, डोंट स्टार्ट यूजिंग इट इन द बाथरूम, ठीक है। आप गए तो थे बाथरूम, अब जितनी देर आप बाथरूम में फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पेस में लाइन में वेट कर रहे हैं, अब आप उतनी देर, आपको शैतान ये वसवसा डालता है तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, अब बाथरूम में अस्कार कर लो। अब नाउ दैट इज रॉन्ग कि अब आप बाथरूम में लाइन में लेट्स से खड़े हुए हैं और आप ये सोचे कि चलो ये मैं लाइन में टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ, मैं फोन खोल के इस वक्त तिलावत शुरू कर देती हूँ। तो ये तो आप लोग को खुद ही अंदाजा हो जाना चाहिए ना कि कौन सी चीजें अकल के भी खिलाफ जाती हैं और कौन सी जगहें हैं, जो अभी हम सारी बात कर रहे थे ना कि बी अवेयर की बात जो हम कर रहे थे ना, और सेल्फ टॉक की बात करें, आपको खुद पता होना चाहिए, अपने आप को खुद पहचाने। देखें मैं आपको नहीं आके बता सकती कि आपकी कैसी पर्सनैलिटी, आपको खुद पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे नमाज में डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो अल्लाह का तकवा इख्तियार करने के लिए मुझे, या खुशू इख्तियार करने के लिए, वो कौन सी चीज़ें हैं विच आई हैव टू गेट रिड ऑफ इन ऑर्डर टू बी नॉट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। अब वो कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। फ़ोन तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में फ़ोन तो ज़रूरी होते हैं, और हम समझते हैं फ़ोन अगर ना हुआ तो ज़िंदगी शायद अटक जाएगी हमारी, तो इसलिए फ़ोन की मैंने मिसाल दी। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ डिस्ट्रैक्टिंग हो, और अगर आप उस पर चादर डाल के उसको कवर कर सकते हैं। अगर जैसे बच्चों ने टॉयज़ सजाए में कभी कभी होते हैं ना कि आपको रात में कोई जगह नहीं मिल रही, आप लामहला बच्चों के कमरे में जाके नमाज पढ़ रही हैं, कभी ऐसा भी हो जाता है। अब बच्चों ने अपने कमरे में वो स्टफ़ टॉयज़ सजाए हुए हैं, एक चादर डाल दें उसके ऊपर ताकि आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, और फिर पढ़ लें नमाज, ठीक है ना। इस तरह के काम तो आप लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह हम अपनी बात यहाँ पे आज रोकते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप लोग प्लीज़ सब ऐसा करें कि 5 मिनट की ब्रेक कर लें। हम जब तक आपके लिए अज़कार लगाते हैं, जो बहनें सुबह से बैठी हुई हैं वो थोड़ा सा उठ जाएं। आप लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, वो इस्तग़फ़ार कर लें, और फिर हम इंशाल्लाह अपने जो दौरा कुरान के सेशन की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।